नावल अब इनकार का मौसम नहीं। राइटर नबीला अबर राजा। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये नावल मेरी स्वीट एंड रेगुलर व्यूवर रंजना गुप्ता की रिक्वेस्ट पर पेशे खिदमत है। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश की जाएगी। और हमारे चैनल किताब नगर और सेकंड चैनल किताब नगर एक्स्ट्रा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। जनवरी का सर्द-तरीन दिन था। नरीम काफ़ी देर से शारक का इंतज़ार कर रही थी। कॉलेज तकरीबन खाली हो चुका था। इससे पहले शारक कभी इतनी देर से नहीं आया था। इस तूफ़ानी मौसम के तेवर बड़े जारहाना लग रहे थे, क्योंकि आसमान पे काले स्याह बादल कितार दर कितार जमा हो रहे थे। नरीम ने आस्तीन हटाकर टाइम देखा। छुट्टी हुए 1 घंटा होने को था। उसने दिल में कुछ सोचा और इरादों को मजबूत करती गेट क्रॉस करके बाहर आ गई। ऐन सामने वाली सड़क पर बस और वैगन स्टॉप था। ऊपर बेरहम बादल बरसने को तैयार खड़े थे। उसे फैसला करना ही था। आज दूसरी बार ऐसा हुआ था कि शारक भाई उसे लेने नहीं आए थे। पहली बार उस वक्त जब वो नई नई कॉलेज आई थी और बड़ी फूफो की डेथ हो गई थी, तो उस रोज सब इधर चले गए। उसे लेने आना किसी को भी याद नहीं रहा था। सो वो फायजा रहमान के साथ उसकी गाड़ी में घर आई थी तो गेट पर वजनी ताला पड़ा हुआ था। उसे पड़ोसियों से हालात का इल्म हुआ और आज दूसरी बार ऐसा हुआ था कि कोई उसे लेने नहीं आया था। उसके अंदर अनजान से खदशे जागने लगे। बैग दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए उसने तेज तेज कदमों से स्टॉप की तरफ चलना शुरू कर दिया। इसी असना में बारिश की मोटी मोटी बूंदों ने उसका मिजाज दरियाफ्त करना शुरू कर दिया। बस स्टॉप तक वो मुकम्मल भीग चुकी थी। किताबों की उसे फिक्र नहीं थी। हाँ, कपड़ों की ज़रूर थी कि अगर इस भीगे भीगे हुलिये में घर पहुंची तो जाने क्या होगा। उसे भी ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि कभी उसने लोकल गाड़ियों पे सफ़र नहीं किया था। क्लास 1 से लेकर मेडिकल के फाइनल तक डैडी और भाई उसे पिक एंड ड्रॉप करते रहे, क्योंकि उन्हें घर की खवातीन का यूं लोकल गाड़ियों में धक्के खाना पसंद नहीं था। डैडी का कहना था कि इन गाड़ियों के ड्राइवर तालीम से बेबहरा और कम तालीम याफ्ता होने के बायस औरतों की इज्जत से आगाह नहीं होते। इन औबाश नज़रों का सामना करने की हर किसी में हिम्मत नहीं होती और उनकी औरतों में एतमाद था ही नहीं। अगर 3 मिनट के फासले पर भी जाना होता तो गाड़ी निकाली जाती। सो आज तक उनके खानदान की किसी औरत ने लोकल गाड़ी पर सफ़र नहीं किया था। लड़कियां आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद एतमाद और जुर्रत से महरूम थीं। आज नरीम इस रस्म को तोड़ने जा रही थी। दिल में तो वो भी डर रही थी, मगर ये मौसम आज हर डर दूर करने पर उकसा रहा था। स्टॉप पर इक्का दुक्का बसें ही रुक रही थी, वो भी भरी भरी। अनाड़ी पने के बायस वो इनमें चढ़ने का सोचती ही रह जाती और बस रुखसत हो जाती। आसपास रेडी फरोश रंग रंग की अशिया सजाए बैठे थे। गरम गरम समोसे ले लो, चिकन छोले मज़ेदार हैं, आओ आओ खाओ साहिबो। तिक्के हैं असली तिक्के, सीख कबाब। मिली जुली आवाज़ें उसकी भूख को और भी चमका रही थीं। दिल चाह रहा था कोई गरम गरम चीज़ खाकर सर्दी की शिद्दत को कम करे, मगर डर लग रहा था कि अगर किसी खानदान वाले ने देख लिया तो। इसी वजह से वो दिल पर पत्थर रख गई। भीगी चादर उसने मजबूती से अपने इर्द गिर्द लपेट ली और ओवरऑल उतार कर हाथ में पकड़ लिया। सर्दी हड्डियों में घुसी जा रही थी। उसके साथ और लोग भी बस का इंतजार कर रहे थे। इस रूट पर इक्का दुक्का टैक्सियां और रिक्शे चलते थे और जो आ रहे थे खाली नहीं थे। यही हाल सुजुकियों का था। लोग ठूस ठूस आकर बैठे हुए मौसम की शिद्दत से बचने की फिक्र में थे। नरीम रो देने को थी। आसपास कुछ लड़के मुसलसल मानी खेज निगाहों में उसकी तरफ इशारे कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके एक बस आई जो कदर खाली थी। उसने इस बार हिम्मत करके बस का डंडा पकड़ ही लिया और पूरी मजबूती से जोर लगाकर ऊपर चढ़ी। स्टॉप पर खड़े लोग भाग भाग कर अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। नरीम को जो धक्का लगा वो गिरते गिरते बची। पूरी बस भरी हुई थी। वो ड्राइवर की सीट की पुश्त पर खड़ी हो गई। उसके सामने 4 फैशनेबल सी कटे बालों वाली लड़कियां बैठी थीं। मिटी मिटी सी लिपस्टिक और फैला हुआ मेकअप उन्हें वर्किंग वुमेन जाहिर कर रहा था। उनके पीछे कॉलेज यूनिवर्सिटी के लड़के थे जो सुबह अच्छा खासा तैयार होकर परफ्यूम में नहाकर निकले थे, मगर अब भीगे मुर्गे लग रहे थे। दाएं बाएं आगे पीछे लोगों का बेकरार समुंदर था। इतने ज्यादा लोग इतनी कम सी जगह में समाये देखकर वो अंगुश्त बदनदां थी। कंडक्टर मजीद लोगों को आओ जी जगह है का नारा लगाकर बुला रहा था। पीछे से उसे फिर धक्का लगा और वो ड्राइवर की सीट की
طرف الٹتے الٹتے بچی۔ اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ لیتی تو یقیناً اس وقت ڈرائیور کی گود میں آرام کر رہی ہوتی۔ ڈیڈی ٹھیک کہتے ہیں، ان بسوں کے ڈرائیور واقعی بہت گھٹیا ہوتے ہیں۔ روحانسی انداز میں اس کے منہ سے یہی جملہ نکلا۔ خدا خدا کر کے بس چلنی شروع ہوئی۔ ٹیپ ریکارڈر فل آواز میں بج رہا تھا، مگر نریم کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ وہ تو گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح آنے کا کیا جواز پیش کرے گی، نہ جانے ڈیڈی اور بھائی کس طرح پیش آئیں۔ اور پھر اس حلیے میں وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بس کی مسموم فضا میں سگریٹ اور پرفیومز کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور بجتے گانے کی طرف توجہ کی، جو پہلے اس طرف نہیں تھی۔ گانے کے بول سمجھ میں آتے ہی اس کے رخسار مارے حیا کے سرخ ہو گئے۔ ڈوئٹ گانے میں گلوکار اور گلوکارہ اپنی گزری شب عروسی کے واقعات سر اور لے میں بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد ایک اور گانا شروع ہوا جس نے نریم کے ضبط کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ گلوکارہ لہک لہک کر سوال کر رہی تھی کہ میری چڑھدی جوانی منگ دی نی دسو تانوں کی چاہیدا۔ اس کی چاہیدا کے بعد وہ جو کہہ رہی تھی اسے سن سن کے نریم کا دل چاہا وہ ابھی اس بس سے اتر جائے۔ اس نے پاس بیٹھے ایک معمر شخص سے التجا کی کہ اس گانے کو بند کروائے۔ وہ بھی شریف و حیادار آدمی تھا۔ جھٹ پاس آتے کنڈکٹر سے کہا کہ یہ بچی کہہ رہی ہے گانا بند کرو۔ کیوں جی، اس میں کیا برائی ہے؟ وہ بےہودہ سا کنڈکٹر ایک آنکھ بند کر کے عامیانہ طریقے سے بولا اور سیدھا اس کے پاس چلایا۔ نریم بدک گئی۔ دیکھو اسے بند کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسے کچھ نہ کچھ کہنا ہی تھا۔ کنڈکٹر بھی باز آنے والا نہیں تھا۔ اس سے اچھی خاصی بدتمیزی کی اور پہلے سے بھی بآواز بلند ریکارڈ بجنے لگا۔ نریم کھولتی غصہ ضبط کرتی ایک سٹاپ پہلے ہی پیچھے اتر گئی۔ سامنے ٹریفک پولیس کا ایک اہلکار کھڑا تھا۔ اس نے پل بھر میں جرأت مندانہ فیصلہ کر لیا اور پل بھر کے لیے مڑ کر دیکھا۔ بس تقریباً آدھی خالی ہو چکی تھی اور کھڑی تھی۔ کنڈکٹر صدائیں لگا رہا تھا، دیکھیے وہ جو بس سامنے کھڑی ہے اس کا ڈرائیور اور کنڈکٹر بہت بےہودہ آدمی ہیں۔ اخلاص سوز گانے منع کرنے کے باوجود چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے سامنے بہت بدتمیزی کی۔ آپ کیسے محافظ ہیں؟ آپ کی ناک تلے یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی بہنوں ماؤں کے ساتھ ایسا ہوتا تو… نریم جو بے حد جذباتی ہو رہی تھی اچھی خاصی تقریر جھاڑ گئی۔ ٹریفک پولیس کی بھی سوئی غیرت ضرب کھا کر جاگی۔ اس نے فوراً وائرلیس سیٹ پر کسی سے رابطہ کیا اور 2 آدمیوں کو لے کر بس کی طرف بھاگا۔ نریم کی ایک پریشانی ختم ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی۔ گھر آ چکا تھا۔ شارق بھائی اسے لینے نکل رہے تھے۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ بھائی جان، مجھے کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی تو انیلا نے مجھے لفٹ آفر کی۔ وہ کافی جلدی میں تھی اسی لیے ایک سٹاپ پیچھے اتار دیا۔ اس وجہ سے کپڑے بھیگ گئے۔ اس نے نظریں زمین میں گاڑے گاڑے جھوٹ بولا تو شارق نے مضبوط دلیل سن کر بھی جھوٹی ہی سہی اسے ڈانٹنا ضروری سمجھا۔ امی کو پھر ہارٹ پین شروع ہو گیا تھا، انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں دیر ہو گئی۔ شرجیل بھائی آفس سے ہی فرانس سے آئے ہوئے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ چلے گئے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم کالج میں ہی میرا انتظار کرو گی۔ شارق اب کافی پرسکون ہو چکا تھا۔ بھائی مجھے بادلوں سے خوف آ رہا تھا۔ انیلا نے آفر کی تو میں انکار نہ کر سکی۔ اس کی حالت معمول پر آ گئی تھی۔ امی کی طبیعت کی خرابی کا سن کر اس نے کپڑے بدلے بغیر ہی ان کے کمرے کا رخ کیا جہاں وہ محو خواب تھی۔ علیزہ بھابھی کچن میں مصروف تھیں۔ سنی اور نومی کھیل رہے تھے۔ کھانا کھائے بغیر ہی نریم بھی کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بس میں سنے گئے گانے پھر سے اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ان سب بہن بھائیوں کا ذوق بڑا سلجھا ہوا تھا۔ گانا چاہے کلاسیکل ہو یا نیم کلاسیکل، اس کے انتخاب میں معیار کو اولویت دی جاتی۔ خود اس کا کہنا تھا کہ ایسی موسیقی کا شوق ہونا چاہیے جو ہزاروں آدمیوں کے سامنے بھی فخر سے سنی جا سکے، نہ کہ بےہودہ بولوں کی بدولت انگلیاں کانوں میں ٹھونسنی پڑے۔ ان کے ماں باپ نے ان کی کڑی تربیت کی تھی۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکوں سے بھی خاصی سختیاں روا رکھی گئی تھیں۔ انہیں 3rd کلاس لٹریچر پڑھنے، غیر ملکی فلمیں دیکھنے، لڑکیوں سے بلا وجہ فری ہونے اور رات 9 بجے کے بعد گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ جہاں ان پابندیوں نے شرجیل اور شارق پر مثبت اثرات مرتب کیے تھے، وہاں کچھ ناپسندیدہ عادات کو بھی جنم دیا تھا۔ وہ انتہائی سخت، شکی اور روایتی سے مرد بن گئے تھے۔ انہوں نے ساری کسر نازیہ اور نریم پر نکالی تھی۔ نازیہ کی تو خیر شادی ہو گئی تھی، مگر اب نریم مشک ستم تھی، یا پھر علیزہ جو خاندان سے باہر کی تھی۔ شروع میں تو وہ بھی ان اعلیٰ درجے کی اخلاقی پابندیوں سے گھبرائی، مگر رفتہ رفتہ نومی اور سنی کی پیدائش کے بعد عادی ہو گئی۔ اب مکمل طور پر وہ ان کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔
رات نریم پڑھنے بیٹھی تو اس کی فائل غائب تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ تو شاید بس میں ہی رہ گئی ہے۔ کافی دیر وہ پریشان ہوتی رہی کیونکہ فائل پر اس کا نام، ایڈریس، فون نمبر، کالج رول نمبر سب کچھ درج تھا، بڑے نمایاں حروف اور خوبصورت لکھائی میں۔ کچھ نہیں ہوگا۔ سر جھٹک کر اس نے کتاب کھولی۔ بھابھی کے ذریعے اسے خبر ملی کہ چھوٹی پھپھو جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کے ہاؤس جاب سے بھی پہلے، کیونکہ وہ پھپھو کے بیٹے عدیم سے منسوب تھی جو ہونہار انجینئر تھا۔ دوسرے روز پھپھو خود چلی آئیں۔ نریم کو غصہ آ گیا۔ اسے اپنی تعلیم اور مقصد سے ازحد لگاؤ تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر پھپھو نے زیادہ زور دیا تو وہ بھابھی کے ذریعے ڈیڈی تک اپنی بات پہنچائے گی۔ گرم گرم پر حرارت کمرے میں وہ سب ٹی وی ڈرامے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نریم کی گود میں ڈرائی فروٹس کی پلیٹ تھی۔ نومی، سنی دونوں اس کے دائیں بائیں جمع تھے۔ چلغوزے کھاتی وہ بہت مگن تھی اور قدرے آسودہ بھی کہ میڈیکل کے فائنل ایگزام سے فراغت نصیب ہو چکی تھی۔ اب اسے رزلٹ کے بعد ہاؤس جاب کے لیے گھر والوں کو بنانا تھا، مگر بھائی اسے جلد از جلد رخصت کرنے کی فکر میں تھے۔ سنی، ہاتھ روک کر۔ اس نے چھلکوں سمیت چلغوزے کھاتے سنی کو روکا۔ عین اسی لمحے 4 نقاب پوش دندناتے اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تھامے پسٹل دیکھ کر سب گنگ تھے۔ کون ہو بھئی تم؟ اور یوں گھر میں آنے کا مقصد؟ شارک سے زیادہ صبر نہ ہو سکا۔ مقصد بھی پتہ چل جائے گا۔ بھولے، تم سارے گھر کی تلاشی لو، اگر کوئی اور بندہ ہے تو اسے بھی ادھر لے آؤ۔ ان میں سے ایک بولا تو بھولا نامی شخص فوراً دوسرا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب 3 رہ گئے تھے۔ ایک نے شرجیل اور شارک کو کور کیا ہوا تھا، دوسرا بچوں، بھابھی اور نریم کے سر پر کھڑا تھا، تیسرا احمد ابرار اور بیگم احمد ابرار کے سامنے پستول اٹھائے ہوئے تھا۔ سنی، نومی مارے خوف کے دبک گئے تھے۔ نریم خود علیزہ میں گھسی جا رہی تھی۔ چوتھا شخص بھی آ گیا، ایک پستول بردار تینوں عورتوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس کی نظر نریم پر ٹک گئی۔ نقاب کے پیچھے سے اس کی جھانکتی پرغضب آنکھیں دیکھ کر وہ دہل سی گئی۔ یہی ہے وہ مڑ کر باقی تینوں سے مخاطب ہوا اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا۔ شرجیل بول پڑا، خبردار جو اسے ہاتھ لگایا تو اسے سمجھاتے نا، یہ ہاتھ لگانے والے کام ہی نہ کرتی۔ وہ طنزیہ صفاقانہ انداز میں ہنسا۔ اس نے جانے باقیوں کو کیا اشارہ کیا کہ انہوں نے سیکنڈوں میں کلوروفارم میں بھیگے رومال نکال لے۔ پہلے مردوں کو قابو کیا گیا، پھر امی اور بھابھی کی باری آئی۔ سنی، نومی مارے دہشت کے پہلے ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہاں، ایک نریم ہی تھی جس کے اعصاب شاید کافی مضبوط تھے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تینوں فارغ ہو کر بولے اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ اسے بے ہوش مت کرنا۔ ساتھ ہی آگے بڑھ کر چوتھے نے اس کا منہ دبا لیا اور اسے کندھے پر ڈال لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے اس نے آزادی کی بہت کوششیں کی۔ جو ہی اسے گاڑی میں ڈالا گیا، نریم نے ناخنوں کا استعمال کرتے ہوئے پکڑنے والے کو نوچ ڈالا۔ ایک زوردار تھپڑ پڑتے ہی اس کی ساری بہادری رفو چکر ہو گئی۔ مجھے زیادتی پر مجبور مت کرو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے جکڑتے ہوئے وہ شکی القلب آدمی بولا تو اس کی جان خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ کانپ گئی۔ یہ سفر ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے تمام ہوا، مگر نریم کو ہوش کہاں تھا جو وہ جائزہ لیتی۔ اسے بے رحمی سے نیچے اتارا گیا، باقی تینوں جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ چوتھا نقاب پوش اسے کمرے میں لے آیا اور نقاب اتار دیا۔ نریم کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس آدمی کی اس سے کیا دشمنی ہے۔ اس نے تو اسے دیکھا ہی پہلی بار تھا۔ شکل و صورت اور لباس سے تو وہ کسی اعلیٰ گھرانے کا مالک لگ رہا تھا۔ دیکھیں پلیز، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ رو پڑی۔ چھوڑ دیں گے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ صرف ایک رات کی بات ہے، صرف ایک رات کی۔ میں بھی ایک رات جیل میں رہا تھا، آپ کو بھی ایک رات ادھر رکھوں گا۔ کچھ نہ گنواتے ہوئے بھی لگے گا کہ جیسے سب کچھ گنوا بیٹھی ہیں۔ میں بڑا انصاف پسند ہوں۔ اب مجھے روکنے کی، میری راہ میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ میں عام سا مرد نہیں بننا چاہتا۔ اس کے لہجے میں جانے کیسی خوفناک حقیقت پوشیدہ تھی کہ وہ تن بدن میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس کرنے لگی۔ صبح تک آرام کریں، بائے بائے۔ وہ باہر سے دروازہ لاک کر گیا تو نریم دروازہ پیٹتی ہی رہ گئی۔ ہاکر احمد ابرار کے گیٹ کے سامنے گٹھڑی سی پڑی دیکھ کر چونک گیا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو نازک سی لڑکی تھی جو بے ہوش معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے بدحواسی سے شور مچانے پر تمام کالونی اکٹھی ہو گئی۔ جس کو نہیں معلوم تھا اسے بھی خبر ہو گئی تھی۔ عورتیں مرد آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ یہ کب ہوا۔ اندر اس کے گھر میں موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ طوفان ابھی گزرا نہیں تھا
بتاؤ تم نے کیا کیا تھا جو وہ تمہیں یوں لے گئے؟ یقیناً وہ اچھے آدمی نہیں ہوں گے۔ بتاؤ کیوں ہماری عزت نیلام کی؟ شارق اور شرجیل نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ڈیڈی اسے ٹکر ٹکر دیکھتے رہے۔ امی اور بھابھی کی نظروں میں کتنی بے یقینی تھی، جیسے وہ مجرم ہے۔ نریم احمد کا سارا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو ان کمینوں کو جانتی تک نہیں۔ وہ واقعی اپنی دانست میں ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر کس کس کو باور کراتی، یہی تو مشکل تھی۔ اسے نہیں معلوم کتنے سورج نکلے اور غروب ہوئے۔ کالونی سمیت تمام خاندان میں اس کے بارے میں خبریں گردش کر رہی تھیں۔ بلاخر چھوٹی پھوپھو نے رشتہ توڑ دیا۔ اسے کوئی شوق نہیں لگا۔ ان حالات میں یہی ہونا تھا۔ وہ کیسی آنکھوں دیکھی مکھی نگل لیتی؟ ایک لڑکی جو رات بھر جرائم پیشہ لوگوں کے قبضے میں رہی ہو، اسے کون بہو بناتا؟ اسی دوران اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا تو ڈیڈی نے اسے بلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہاؤس جاب مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ، کیونکہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ توقع رکھنا کہ بھائی تمہیں بٹھا کر کھلائیں گے، فضول ہے۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ ڈیڈی اس کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، ان کے الفاظ سن کر بجھ سی گئی۔ وہ تو ایسا اس لیے چاہ رہے تھے کہ وہ ان پہ بوجھ نہ بنی رہے، اپنا کمائے۔ نریم نے بہت کوشش کی سماعتوں کو پتھر کر لے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اس کی شہرت ہر جگہ پہنچی ہوئی تھی۔ ساتھی ڈاکٹرز نے مفت کا مال سمجھ کر اسے ہتھیانے کی کوشش کی، مگر نریم نے کسی کو منہ نہ لگایا۔ اس لیے ڈاکٹر زیدی نے ہاؤس جاب مکمل ہوتے ہی اس کی ڈیوٹی ایک دور دراز کے گاؤں میں لگا دی، جہاں کوئی عقل مند ڈاکٹر جھانکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ نریم نے سکھ کا سانس لیا۔ اس طرح کم از کم وہ گھر والوں کی طنزیہ نگاہوں سے بچی رہتی۔ اس کی کولیگز وہی شہروں میں اچھے اچھے ہاسپٹلز میں تھیں۔ ایک اسے ہی سزا دی گئی تھی، کیونکہ وہ ڈاکٹر زیدی کی لچھے دار باتوں میں جو نہیں آئی تھی۔ ہاسپٹل تو ٹھیک ٹھاک تھا، مگر عدم توجہ اور گندگی کے باعث کھنڈر لگتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے 1 عدد کمپاؤنڈر اور 3 عدد نرسیں پہلے سے موجود تھیں، جن کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ نریم نے پہلے روز گھوم پھر کر سارے ہاسپٹل کا جائزہ لیا، جو گرد جالوں اور کوڑے کرکٹ سے اٹا ہوا تھا۔ سارا عملہ گھر بیٹھ کر تنخواہ کھا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی آمد کا سنتے ہی کمپاؤنڈر اقبال، سمرین، صوفیہ اور ساجدہ بھاگی بھاگی آئیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ڈاکٹر بھی پہلی کی طرح ہوگی، چند روز میں بھاگنے والی، اس لیے سب مطمئن تھے۔ دوسرے روز ہی نریم نے جمعدارنی کو صفائی پر لگایا، بلکہ اپنی جیب سے پیسے دے کر 2 اضافی صفائی کرنے والے بلائے۔ اس کی درخواست پر ڈاکٹر زیدی نے مہربانی کرتے ہوئے رنگ و روغن کا کام بھی کروا دیا۔ 10-15 روز میں ہاسپٹل واقعی ہاسپٹل لگنے لگا۔ گاؤں کے باسی حیران تھے کہ ایسا کون سا دبنگ ڈاکٹر آیا ہے جس نے آتے ہی برسوں پرانا ماحول یکسر ختم کر دیا۔ ڈاکٹر کی جگہ ایک نازک کامنی گندمی رنگت والی لڑکی کو دیکھ کر ان کے حیرانی بجا تھی۔ کہاں ڈاکٹر نمرا، جس کے چہرے پر بیزاری چھائی رہتی؟ 3 دن اس نے مارے باندھے یہاں گزارے تھے۔ پھر ڈاکٹر سائمہ، اس نے 6 ماہ گزارے۔ اور اب یہ نئی ڈاکٹر آئی تھی جو دیکھنے میں کسی طرح بھی ڈاکٹر معلوم نہیں ہوتی تھی۔ چہرے پہ پھیلی نرم مسکراہٹ اور سبک نکوش نے گاؤں کے باسیوں کا حوصلہ بڑھا دیا۔ چھٹے روز مریضوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ وہ اس کے اخلاق اور نرم دلی سے از حد متاثر ہوئے۔ 2-3 ہفتے گاؤں کی طرف سے ہی اس کا کھانا آتا رہا۔ چند روز نریم چپ رہی، پھر ایک روز بڑی سہولت سے روک دیا۔ یہ غریب لوگ خود اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے لیے مرغن کھانوں کا انتظام کرتے۔ اسے گوارا نہیں تھا۔ ہاسپٹل میں جہاں اس کی رہائش تھی، وہاں کچن اور پکانے والی کی سہولت موجود تھی۔ زرینہ اسی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ اب وہی اس کے لیے کھانا بناتی، صبح کا ناشتہ البتہ وہ خود تیار کرتی۔ اس دوران حویلی سے اسے 2-3 بلاوے آ چکے تھے، جس سے مصروفیت کے باعث وہ صرف نظر کر گئی تھی۔ سمرین، صوفیہ اور ساجدہ نے کہا بھی کہ یہ سب بکھیڑے بعد میں ہوتے رہیں گے، پہلے حویلی چلے، ایسا نہ ہو کہ وہاں کے مکین ناراض ہو جائیں۔ نریم نے انہیں کھری کھری سنائی، وہ چپ ہو گئیں، مگر اندر ہی اندر یہ بات پھیل گئی کہ نئی ڈاکٹر بڑی مغرور ہے، حویلی والوں کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی ہے۔ جس روز چودھری طارق سے سامنا ہوا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ خود تینوں حویلی جانے کے لیے بڑی بے قرار تھی۔ جہاں چودھری طارق رہتا تھا، کافی روز سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اب حویلی سے دعوت کا بلاوا آیا تھا تو وہ کافی خوش ہوئی، مگر نریم نے ساری خوشیوں کو پانی کر دیا۔ کسی طرح جا کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ لوگ اندر سے خوفزدہ بھی تھیں کہ یہ بات چودھری طارق کو ضرور بری لگے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہاسپٹل ہی آ جائے،
اس سے پہلے ہاسپٹل میں آنے والے ہر نئے ڈاکٹر کی حویلی میں دعوت کی جاتی تھی اور وہ اسے اپنی خوش قسمتی تصور کرتا تھا۔ بڑی اماں، یہ نئی ڈاکٹر اتنی اوکھی اور بھاری کیوں پڑ رہی ہے؟ آج چوتھی بار وسایا گیا ہے، اگر آج بھی نہ آئی تو بہت برا ہوگا۔ طارق شاٹ گن صاف کرتے ہوئے بڑبڑایا تو نسرین بیگم نے اسے ناراض نگاہوں سے گھورا۔ میرے سب ملنے جلنے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بڑی کمال چیز ہے، آتے ہی ہسپتال کو بدل دیا۔ بہت سارے مریض اس کے پاس جانے لگے ہیں، بڑی مصروف رکھتی ہے، اس لیے نہیں آ رہی ہے، مگر آج ضرور آئے گی۔ وہ سایہ گاڑی لے کر گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر 3 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑے تو کرنا، مگر اسے لے کر آنا، تم جی برا مت کرو۔ انہوں نے رسان سے پوتے کو سمجھایا جو بڑا اکھڑ اور خود سر سا تھا۔ چلو دیکھ لیتے ہیں آپ کی ڈاکٹر کو بھی، وہ طنزیہ بولا اور گن اٹھائے باہر نکل گیا۔ سمرین، صوفیہ اور ساجدہ تینوں اپنے اپنے گھروں سے تیار ہو کر آ گئی تھی اور ان کی تیاری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ریشمی تیز رنگ کے کپڑے، گہرا میک اپ، بنی ہوئی بھویں، چہرے پہ بلیچ کریم کے تازہ تازہ کوٹ اور بالوں کے عجیب سے سٹائل۔ ان کے برعکس نریم آسمانی رنگ کے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس، بغیر کسی میک اپ کے تھی۔ اسے یوں دیکھ کر تینوں نے گویا سر پیٹ لیا۔ آپ یوں جائیں گی؟ ساجدہ حیران ہوئی۔ ہاں، کیوں؟ میں یوں نہیں جا سکتی۔ ویسے بھی یہ گاؤں کی ایک دعوت ہے، شادی کی نہیں، جو میں اس قدر تیار ہو کر جاؤں۔ شادی کی بھی ہو تو میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے سادگی پسند ہے، وہ آسمانی رنگ کا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے بولی۔ دل ہی دل میں ساجدہ بل کھا کر رہ گئی۔ ایسی بھی کیا سادگی کہ میرا منہ دھلا دھلایا ہو، نہ کوئی لپسٹک، نہ مسکارا، نہ آئی شیڈ، نہ بلش آن۔ ہم تو باز آئے ایسی سادگی سے۔ وہاں چودھری طارق بھی تو ہوگا۔ اس کا تصور کرتے ہی ساجدہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ مچل مچل گئی۔ اس شاندار سی حویلی میں سب سے پہلے ایک معمر عورت نے اس کا استقبال کیا، جو بڑی اماں کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ پھر ان کی 3 بہویں آئیں جو کافی اخلاق سے ملی۔ حویلی کے مکینوں کے بارے میں جو روایتی سا تصور ان تینوں کی باتوں نے اس کے ذہن میں بٹھایا تھا، وہ چودھری اشفاق، رزاق اور نواز سے ملتے ہی مٹ گیا۔ وہ کہیں سے بھی ظالم جاگیردار نہیں لگ رہے تھے۔ ان کی اولاد بھی سلجھی ہوئی تعلیم یافتہ تھی۔ نریم سے مل کر وہ سب کافی خوش ہوئے، کتنی مختلف اور باوقار سی لڑکی تھی۔ ڈاکٹرز کے چہرے پہ جو ایک پکا پن ہوتا ہے، وہ اس کے چہرے پہ ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک عجیب سی ملاحت اور نرمی اور گداز نے انہیں متاثر کیا۔ بزرگ تو بزرگ، نوجوان نسل بھی اس کے خیالات جان کر کافی متاثر لگ رہی تھی۔ سمرین، صوفیہ اور ساجدہ کو کسی نے زیادہ لفٹ نہیں کرائی، بلکہ یاور نے شرارت سے طارق کو پیغام بھیجا کہ تمہارے خاص الخاص مہمان آئے ہیں۔ آ گئی ہے وہ مغرور ڈاکٹر، وہ تیز تیز بولتا ادھر ہی آ رہا تھا۔ پھر جہاں اسے نریم کو دیکھ کر جھٹکا لگا، وہاں نریم کے سر پر گویا ہفتے آسمان ٹوٹ پڑے۔ اس چہرے کو تو وہ لاکھوں میں بھی شناخت کر سکتی تھی۔ یہ وہی تو تھا جس نے کہا تھا کہ کچھ نہ گنواتے ہوئے بھی سب کچھ گنوا بیٹھو گی، اور واقعی اس کا کہا سچ نکلا۔ اس کی عزت، وقار، خودی، انا، سب قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ گھر والوں کی نگاہ میں وہ گر چکی تھی، اپنی نگاہوں میں وہ مجرم ٹھہری تھی، اور وہ کتنے مزے سے دندناتا پھر رہا تھا، پہلے سے بھی بڑھ کر نڈر اور دلیر۔ اس سے بچ کر سکون کی پناہ میں وہ یہاں آئی تھی، ہاسپٹل میں جان ماری کی تھی، اور وہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا یہ شخص پھر سے تو وہ سلسلہ شروع نہیں کرے گا؟ وہ بے جان سی ہو گئی، چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ پلیز مجھے واپس بھجوا دیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس کی گردن کندھوں پر ڈھلک گئی۔ اماں جی جو طارق کو اس کے نامناسب لہجے پر ڈانٹنے کا پروگرام بنا رہی تھی، نریم کی حالت دیکھ کر بھول بھال گئی۔ ساجدہ نے اس کے ہاتھ سہلانے شروع کر دیے، سمرین اسے گلوکوز پلانے لگی۔ طارق لہجہ بلہجہ اس کی بگڑتی حالت کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ تو اپنے تئیں اسے بھول بھال چکا تھا۔ ہاں، کبھی کبھی حوالات میں گزاری رات یاد آتی تو وہ بھی ذہن کی اسکرین پہ چلی آتی۔ زیادہ پرانی بات نہیں تھی، صرف 3.5 سال پہلے ایک معمولی سی بات پہ اس کا جھگڑا اپنے باپ چودھری نواز سے ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن اپنا کما کر کھانا، پھر مجھے آنکھیں دکھانا۔ غصے اور جوانی کے جوش میں وہ گھر ہی چھوڑ آیا۔ شہر آ کر باپ کی باتیں ذہن میں گونجتی تو اس کا چہرہ لہو رنگ ہو جاتا۔ اپنی ڈگریاں لے کر وہ دفاتر میں در بدر پھرا، مگر کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ تنگ آ کر اس نے بس ڈرائیور بننا ہی قبول کر لیا۔ آج بس چلاتے اسے تیسرا روز تھا، اسٹیئرنگ پہ بازو رکھے وہ کسی اور جہان میں پہنچا ہوا تھا۔
चौधरी का खून यूं बेमोल हो रहा था, इस एहसास ने उसके अंदर आग सी भर दी। पीछे खड़ी लड़की का फिक्रा उसे तपा गया। ये बस ड्राइवर होते ही घटिया हैं। वो कंडक्टर से बस में चलने वाले म्यूजिक पे झगड़ रही थी। वो खामोश तमाशाई बना हुआ था। ये कैसेट बस में चलने वाला म्यूजिक खालिस्तान कंडक्टर की पसंद था। इसमें उसका कोई हिस्सा नहीं था। उसका ध्यान उस तरफ था ही नहीं जो वो तवज्जो देता। लड़की उतर गई। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही अंदर आया। पलक झपकते में उसे और कंडक्टर को पकड़ लिया गया। इंचार्ज साहब कहीं गए हुए थे। दोनों को हवालात में पहुंचा दिया गया। बस भी थाने के अहाते में थी। रात भर तारक भूखे शेर की तरह बंद लॉकअप में टहलता रहा। चौधरी नवाज का बेटा, जिसके सामने लोग हाथ बांधे हुक्म के मुंतजिर रहते, वो यूं बेयारो मददगार एक आम आदमी की तरह यहाँ था। सुबह इंचार्ज आया। इत्तेफाक से वो चौधरियों का जानने वाला निकला। उसने माजरतें की और उसे छोड़ दिया। बस की चाबी और दीगर कागजात भी उसके हवाले किए गए। तारक का कोई सामान बस में था। वो निकालते निकालते उसकी निगाह एक काली फाइल पे पड़ी। नरीम अहमद। उसने जेरे लब पढ़ा। उसके सिवा ये किसी की नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसकी सीट के पीछे वही खड़ी थी। फिर हाथ में थामा सफेद ओवरऑल उसके खदशे सच साबित करने के लिए काफी था, क्योंकि ये फाइल बता रही थी कि वो लड़की मेडिकल की स्टूडेंट है। फिर वो सवार भी मेडिकल कॉलेज के सामने वाली सड़क से हुई थी। तारक ने उसकी हल्की सी झलक देखी थी, बस वही काफी था। सबसे पहले वो गांव पहुंचा। बाप से मुआफी मांगी, क्योंकि उनके मुशाहिदात गलत नहीं थे। फिर उसने नरीम अहमद को सबक सिखाने के लिए घर से उठवा लिया और उसे अपने बंगले पे ले गया। वो अपनी तौहीन का बदला उससे लेना चाहता था। ये एहसास इस कदर हावी था कि नरीम का हुस्न भी उसे मुतवज्जो न कर सका, वरना वो यकीनन कुछ और भी कर गुजरता, या फिर कुदरत ही ऐसा नहीं चाहती थी। वो उसका दरवाजा लॉक करके बाहर आ गया। सुबह होते ही उसके कारिंदे उसे एडवोकेट अहमद इब्रार के गेट पर फेंक आए। उसका इंतकाम पूरा हो चुका था। वो शांत हो गया। एक मामूली सी लड़की ने जो जुर्रत दिखाई, उसका फल भी पा लिया। अब वो मुतमईन था। हाँ, कभी कभी एक रोती हाथ जोड़ती लड़की तस्वुर में आती तो वो झटक देता। आज उसे यहाँ देखकर वो भी डॉक्टर के रूप में वो काफी हैरान हुआ। जो कुछ तारक ने उसके साथ किया था, इसके बाद उसका डॉक्टर बनना हैरत अंगेज अमर ही था। काफी बाहिम्मत लड़की थी। इस क्राइसिस से निकल जो आई थी। प्लीज मुझे घर भिजवा दे। उसकी तबीयत संभल चुकी थी। सामने बैठे तारक से उसने निगाह नहीं मिलाई। बेटा, अभी कैसे जा सकती हो? खाने के बाद इजाजत मिलेगी। नसरीन बेगम मोहब्बत से बोली तो बाकियों ने भी तायीद की। साजिदा, सोफिया और समरीन तीनों तारक से बातें कर रही थीं। खाने से भी उन्होंने इंसाफ किया। उसने तो बस रस्म ही पूरी की और जाने की इजाजत तलब की। नसरीन ने तारक की शख्सियत का पहला तासुर मिटाने के लिए ये किया कि उसे कहा कि इन चारों को छोड़ आए। जहां वो तीनों खुश हुई, नरीम बिदक गई। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मगर उसके इनकार को अहमियत नहीं दी गई। तारक गाड़ी निकालने लगा था। वो सब उन्हें बड़े गेट तक छोड़ने आए। ना जाने नरीम में कैसी कशिश थी जिसने सबको असीर कर लिया था। डरते डरते वो बैठ ही गई। साजिदा अगली सीट पे तारक के साथ बैठी थी। समरीन और सोफिया का गुस्से में आना लाजमी था। वो दोनों सरगोशियों में दिल के फुफोले फोड़ रही थी। नरीम अंदर ही अंदर डर रही थी। उसने पहले सोफिया और साजिदा को उतारा। आखिर में नरीम का नंबर था। प्लीज मुझे पहले उतारिएगा, उसने गाड़ी मोड़ते तारक से सर्द लहजे में कहा। अंधेरे में उसके तासुरात देखने की उसने नाकाम कोशिश की। फिर उसने पहले नरीम को ही उतारा। जब वो उतरी तो तारक समरीन को बैठने की हिदायत करके उसके पीछे आया। प्लीज, जो हुआ इसे भूल जाइएगा। तारक और ये लहजा। वो खुद काफी हैरान हुआ। नरीम ताला खोलकर उसकी बात पे चंदा ध्यान दिए बगैर अंदर गायब हो गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये जुमला तारक की जुबान से निकला है। उसी शकील कल्ब सफाक आदमी की जुबान से जो उसे बदनामियों के अंधे गार में फेंक कर मुतमईन था। ठीक हुआ जो भी हुआ, मगर अब तुम्हें नरीम अहमद अपने साथ वो सलूक हरगिज नहीं करने देगी। वो अब इस वक्ती कैफियत से निकल आई थी जो तारक के अचानक सामने आने के बायस पैदा हुई थी। डॉक्टर जैदी के रवैये के बाद उसने यही अंदाजा लगाया था कि उससे अब डर डर के नहीं जीना है। अगर ऐसा करेगी तो सब उसे हकीर कीड़े मकोड़े की तरह कुचलते गुजर जाएंगे। जो हुआ देखा जाएगा, खुदा मेरे साथ है। ऊपर वाले के सुपुर्द सारा मामला छोड़कर वो मुतमईन सी होकर सो गई। हॉस्पिटल के बरामदे में शोर सा हो रहा था। नरीम मामला जाने को बाहर निकली। तारक को यावर और खावर उसके चचाजाद दाएं बाएं से थामते हुए अंदर ला रहे थे। उसके चेहरे पे झंझलाहट सी थी।
جیسے اسے یہ سب پسند نہیں آ رہا ہو۔ اس کے بازو پہ کپڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نریم، طارق سپورٹس بائک سے گر کر بازو کی ہڈی زخمی کر بیٹھا ہے، گوشت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یاور نے جلدی جلدی بتایا۔ طارق کے تاثرات سے ہرگز نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ نریم نے جلدی جلدی پٹی نما کپڑا اتار کے بازو کا جائزہ لیا۔ یہ کیس اس کے بس سے باہر کا تھا، کیونکہ یہاں اتنی سہولیات ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا، انہیں آپ شہر لے جائیں، تاخیر مت کریں، ان کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ اس نے اپنی سی کوشش کر کے اس کی تکلیف کم کرنی چاہی تھی، جبھی تو وہ شہر پہنچنے تک آرام سے رہا۔ صوفیہ اور ساجدہ طارق کے بارے میں ہی گفتگو کر رہی تھی۔ بڑا جیدار ہے چھوٹا چودھری، تکلیف کا ذرا بھی اظہار نہیں کیا۔ یاد ہے جب انہیں پنڈلی میں گولی لگی تھی اور انہوں نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ مجھے بے ہوش کیے بغیر آپریشن کریں؟ ہاں یاد ہے، بالکل مرد ہو تو چھوٹے چودھری جیسا، صوفیہ بولی۔ نریم پاس ہی تھی، اب وہ چاروں فارغ تھی، کسی مریض کے بھی آنے کا امکان نہیں تھا، اس لیے گپے ہانکی جا رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی لینے پہ مجبور تھی تاکہ طارق کی شخصیت کے بارے میں جان سکے اور اپنے آپ کو بچا سکے۔ آج جب اس کے کزن اسے لائے تھے تو اس کا جی چاہا تھا کہ اس ہاسپٹل کے سارے دروازے اس پہ بند کر دے، مگر اس کی مسیحا صفت طبیعت جیت گئی تھی۔ دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی، پھر وہ تو ڈاکٹر تھی، انسانیت کی خیر خواہ۔ اس نے تمام خیالات کو جھٹک کر طارق کو دیکھا۔ واقعی اس کی ہڈی کو کافی نقصان پہنچا تھا، ذرا سی بھی بے احتیاطی اس کے بازو کو ناکارہ کر سکتی تھی۔ تبھی اس نے انہیں طارق کو شہر لے جانے کے لیے کہا تھا۔ اس کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے اپنے پیشے سے غداری نہیں کی، فرض جیت گیا تھا، جذبات ہار گئے تھے۔ اس نے ان تینوں نرسوں کی بات سے اندازہ لگایا تھا کہ چھوٹا چودھری کردار کا عیاش اور دل پھینک شخص تھا۔ اس نے مختلف اوقات میں ان تینوں کی زبان سے یہی سنا تھا کہ چھوٹا چودھری اسے چاہتا ہے۔ تینوں خوش فہمی کا شکار تھیں۔ کافی دیر سے طارق کی مدح سرائی سن سن کر وہ بور ہو رہی تھی۔ اٹھ کر کمرے میں چلی آئیں۔ یہ تو بڑی سڑی ہوئی ہے، پہلے والی ڈاکٹر تو بڑی اچھی تھی، صرف چودھری کی وجہ سے ٹکی ہوئی تھی۔ ٹکتی بھی کیوں نہ، ایسا روب داب، یہ شان، خوب رو مردان کی، انہوں نے شہر میں کہاں دیکھی ہوگی؟ ایسے ہی تو سارے پنڈ کی لڑکیاں چودھری پر نہیں مرتی ہیں۔ شنو تو صاف کہتی ہے کہ اگر میرا بیاہ طارق سے نہ ہوا تو مر جاؤں گی۔ پاگل ہے، بالکل۔ بھلا اس کی شادی طارق سے کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کس لیے ہوں؟ مجھے یقین ہے میرے علاوہ وہ کسی سے شادی نہیں کریں گے۔ صوفیہ ناز سے بولی تو ساجدہ کو جلال آ گیا۔ اے اس گمان میں نہ رہنا، چودھری کا دل کہیں اور ہے۔ اتنے میں سمرین بھی آ گئی اور بیچ بچاؤ کرایا۔ وہ خود خوش فہمی کا شکار تھی۔ پھر طارق ڈسچارج ہو کر گھر آ گیا۔ ہاسپٹل کا تمام عملہ اسے حویلی دیکھنے گیا، سوائے نریم کے۔ 10-15 روز گزرے، بڑی چودھرائی نے بلاوا بھیجا، اسے جانا ہی پڑا۔ وہ بندھی بندھی سی بیٹھی ہوئی تھی، آگے کھانے کے ڈھیروں اشیاء پڑی ہوئی تھی، اس نے چکھا تک نہیں۔ بڑی اماں نے طارق کو آواز دی، ڈاکٹر گھر آئی بیٹھی ہے، بازو کا چیک اپ ہی کروا لو۔ انہوں نے باقاعدہ مردان خانے سے اس کو بلایا جہاں اس کے شہری دوست اس کی مزاج پرسی کرنے آئے تھے۔ بڑی اماں کیا بات ہے، آپ مجھے چین سے کیوں نہیں رہنے دیتی؟ وہ کافی غصے میں تھا، نریم کو بھی دیکھ چکا تھا۔ بیٹا تم ڈاکٹر کے پاس جانے کا نام نہیں لیتے، اس نے ہر ہفتے آنے کا کہا، خود 3 بار گھر آیا، مگر تم جلے بھنے رہے۔ اب میری مانو تو نریم دھی کو بازو دکھاؤ، ڈاکٹر ہے تاکہ پتا تو چلے کچھ بہتری ہوئی کہ نہیں۔ وہ لجاجت سے بولی، بڑی اماں پلیز، آپ مجھے یوں ہر کسی کے سامنے بیمار شو مت کریں، میں ٹھیک ہوں، اگر اتنی ہی فکر ہے تو پلاسٹر ان سے کھلواؤں گا۔ آپ خوش؟ وہ چھپاک سے دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا۔ نریم کو کافی غصہ آیا، اپنی توہین سی محسوس ہوئی، مگر اس کی نظر اندازی اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اپنی بے عزتی بھول چکا ہے۔ ڈاکٹر نریم، چودھری طارق آئے ہیں۔ سمرین بھاگتی ہوئی آئی تھی، جس کے باعث اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کسی صوبے کے گورنر یا وزیر اعظم صاحب تو نہیں آئے ہیں جو تم یوں بدحواس ہو رہی ہو؟ نریم نے اسے ٹھیک ٹھاک ڈانٹا۔ اندر آتا طارق اس کا جملہ سن چکا تھا۔ سمرین کا چہرہ خفت سے لال ہو گیا۔ طارق نے بے نیازی کا اشتہار بنی نریم کو دیکھا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں پلاسٹر کھلوانے آیا ہوں، کیا اس کی سہولت آپ کے ہاسپٹل میں ہے یا نہیں؟ وہ طنزیہ بولا۔ طاق کر وار ہوا تھا مگر وہ جھیل گئی۔ جی ہاں بالکل، وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر بیٹھیے، وہ دوسری طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ تو بادل نخواستہ اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہی پڑا۔ اس کے نازک ہاتھ طارق کے بازو پہ مصروف عمل ہو چکے تھے۔ اب آپ نے چند روز تک اس ہاتھ سے کام نہیں کرنا ہے، نہ کوئی وزن اٹھانا ہے، ابھی ہڈی ٹھیک طرح سے بیٹھی نہیں ہے، آپ ہی کو نقصان ہوگا۔
वो फारिग होकर सामान जगह पर रखते हुए उसे हिदायत दे रही थी। वो रात का खाना खाकर फारिग होने के बाद अभी अभी बिस्तर में घुसी थी जब जरीना ने बताया कि बाहर चौधरी साहब वसाया के साथ आए हैं। उसका दिल हरगिज बिस्तर से निकलने को नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये पता नहीं था कि कौन से चौधरी आए हैं, इसीलिए वो शाल लेती निकल आई। न जाने क्या हो गया था जो रात को आफत आ पड़ी थी। उसे सख्त नींद आ रही थी, इसीलिए कोफत हो रही थी। तारक को देखकर झंझलाहट में और भी इजाफा हुआ, मगर उसके चेहरे पे शदीद तकलीफ के आसार थे। उसका बायां बाजू देखते ही वो जान गई कि मौसूफ ने जरूर इस हाथ से कुछ वजन उठाया है। बताइए क्या हुआ? अब कोशिश के बावजूद उसका लहजा रस्मी सा भी नरम नहीं था। असल में मैंने दिन को कुछ एक्सरसाइज की तो इस हाथ से वेट भी उठाया, तब से तकलीफ बढ़ती जा रही है। तारक ने उसका लहजा नजरअंदाज कर दिया, न जाने क्यों। तकलीफ आपको दिन से हो रही है और तशरीफ आप रात को लाए हैं। क्या जरूरत थी आने की? वो उसे डांटने लगी। वो दांतों पे दांत जमाए खामोश रहा, वगरना दिल चाह रहा था कि इस नाजुक मगर सख्त सी लड़की को थप्पड़ मारकर खामोश करा दे, जो मुसलसल इसकी शख्सियत के परखच्चे उड़ा रही थी। नरीम ने दराज में से ट्यूब निकाली और पहले हीटर ऑन किया। सर्दी काफी ज्यादा थी। गैस कुछ माह पहले ही चौधरियों की मेहरबानी से इस गांव के बासियों को मुयस्सर आई थी। वो कुर्सी घसीट कर खड़ी हो गई। बाजू सामने लाइए, वो बेतासुर लहजे में बोली। फिर उसने बड़ी नरमी से इस दर्दकश मरहम से तारक के बाजू की मालिश शुरू की। उसे आराम आने लगा। तारक ने बड़ी बेखौफी से पल भर में उसका जायजा ले डाला। लीलन की प्रिंटेड ब्लैक वाइट शर्ट और काली शलवार में मलबूस ढीली ढाली चोटी में, शानों पे गर्म शाल डाले, माथे पे झूलती ब्राउन लट समेत वो अपने हुस्न से तकरीबन तकरीबन बेनियाज थी। सर झुकाए झुकाए उसे तारक की गर्म निगाहों की तपिश का बखूबी एहसास हो रहा था। तभी तो उसके हाथ बार बार कांप रहे थे। उसने बेशुमार मर्द मरीजों को अटेंड किया था, ऐसी बेचारगी पहले तो कभी पेश नहीं आई थी। शायद तारक की शख्सियत का खौफ उसके जहन में अभी तक मौजूद था। तारक की बेचैन निगाहें उसकी गुदाज कलाइयों से होती उसके मोमी सफेद हाथों पे ठहर गईं, जो उसके मजबूत बाजू पे बहुत कमजोर लग रहे थे। उनका कांपना, रुकना, ठहरना उसे बड़ा दिलकश लग रहा था। वो खूबसूरत ख्यालों की रौ में बहने लगा। फिर किसी अनजान ख्याल से चौंका और अचानक अपना हाथ नरीम के हाथ पर रख दिया। बस करें, आई एम ऑल राइट। नरीम का हाथ एक बार फिर उसके हाथ के नीचे कांपा और उसकी रंगत में जर्दी सी आ गई। तारक ने फौरन अपना हाथ हटा लिया। आपको पुरसुकून नींद से उठाए जाने पर माजरत चाहता हूँ। उसकी आंखें अभी तक नींद के खुमार से गुलाबी लग रही थी। अब मैं आपको आखिरी बार वार्न कर रही हूँ कि इस हाथ से वेट मत उठाइएगा, ना एक्सरसाइज कीजिएगा, वरना बाजों के पट्टों समेत हड्डी पर जोर पड़ेगा। वो तारक को वापसी के लिए पर तोलते देखकर बोली तो उसने इस्बात में सर हिलाया और पलटकर बोला, आई एम सॉरी नरीम, मैंने आपको काफी हर्ट किया। आप हो सके तो उस वाक़े को भूल जाइएगा। इस बार उसके लहजे में रस्मी सी नदामत नहीं थी, बल्कि वाकई हकीकी मानों में वो शर्मिंदा लग रहा था। वो एतबार करने पे तैयार नहीं थी। चौकीदार को गेट बंद करने की हिदायत देकर वो दोबारा कमरे में आ गई। चौधरी साहब, गालबन आपका ये नया एक्ट है, मगर मैं दाव में आने वाली नहीं हूँ। वो लिहाफ मुंह पे डालती सोचों में डूब डूब गई। तारक के बाजू के ठीक होने की खुशी में तकरीबन तमाम खानदान वालों को मदऊ किया गया था। इस मौके पर नसरीन बेगम और तारक की वालदा रुकैया नरीम को भी मदऊ करना नहीं भूली थी। वो जाना तो नहीं चाह रही थी, मगर बड़ी चौधराइन जब खुद आई तो उसे जाना ही पड़ा। तारक के तमाम कजन्स जमा थे। नरीम अक्सर को पहली बार देख रही थी। सब आला तालीम याफ्ता थे। कुछ की शादियां हो चुकी थी, कुछ कंवारे थे। उनकी हंसी, शरारतें और मुस्कुराहटें बता रही थीं कि वो सब आपस में मोहब्बत की डोर से मुंसलिक हैं। नरीम अंगूरी रंग के सूती सूट में मलबूस अपने सादा हुलिये के बावजूद बड़ी दिलकश लग रही थी। तारक उसी पे निगाह रखे हुए था। अपने बदलते ख्यालात के हाथों उसने दिल में खुद को बड़ा जलील किया था, मगर आज कोई उसके अंदर से बार बार कह रहा था कि सब कुछ कह डाले, कि नरीम अहमद ने उसका सुकून लूट लिया है। वो उसकी नींदें चुराने की मुजरिम है, और ये कि वो सब कुछ हार चुका है। ये हारने का एहसास ही बड़ा दिलकश था। उसने पास खड़ी नरीम को बड़ी चाहत से देखा और इधर उधर देखता उसके करीब ठहर गया। नरीम, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सिर्फ चंद मिनट लूँगा, मेरे साथ चलेंगी? उसे शौक सा लगा। क्या कह रहे हैं आप? उसकी खौफजदा आवाज़ हलक से बरामद हुई। यही कि मेरे कमरे में चलें, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हरगिज़ नहीं, मैं आपके कमरे में नहीं जाऊंगी। वो परेशान निगाहों से चारों तरफ देख रही थी। नरीम प्लीज, मेरा यकीन करें, मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा, मेरा एतबार करें।
وہ لجاجت سے بولا، نہیں نہیں۔ وہ تیزی سے چلتی ایک طرف نکل گئی تو وہ ہاتھ پہ مکہ مار کر رہ گیا۔ وہ ہال میں آ گئی جہاں موسیقی کی محفل سجی ہوئی تھی۔ وہ طارق کی پھپھوزاد سارا کے پاس بیٹھ گئی۔ سٹیج پہ نیا گلوکار پرانے نغمے گا رہا تھا۔ ذرا تم ہی سوچو، بچھڑ کے یہ ملنا محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ملے ہو مگر اجنبی بن رہے ہو، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ کس جرم کی تم سزا دے رہے ہو؟ خدا کے لیے ہم کو اتنا بتا دو، عداوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ طارق بھی آ گیا تھا، اس کا چھپنا بیکار گیا تھا۔ وہ سارا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا، سبھی انجوائے کر رہے تھے۔ ایک وہی تھی جو خوفزدہ تھی۔ نریم، آپ کو میری بات سننی پڑے گی۔ وہ سارا کے دوسری طرف متوجہ ہونے پہ بولا تو وہ پاس آتی بڑی چودرائن کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز مجھے گھر بھجوا دیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ دھی، ایک بات تو بتاؤ، تم مجھے بڑی چودرائن یا پھر نام لیے بغیر بلاتی ہو؟ میرے دل کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سب کی طرح مجھے بڑی اماں کہا کرو، مجھے خوشی ہوگی۔ اور ٹھہرو، میں وسایا سے کہتی ہوں تمہیں چھوڑ آئے۔ شکریہ بڑی اماں، وہ ان کے ہاتھ تھام کے متشکرانہ انداز میں بولی تو وہ نہال ہو گئی۔ پھر 5 منٹ بعد سارا آ کر بولی، جائیں، گاڑی تیار کھڑی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ شکر کا سانس لیتی سب کو الوداعی سلام دے کر وہ نیم اندھیرے میں کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلو وسایا، جلدی کرو، وہ ایزی ہو کر بولی، مگر چند منٹ بعد احساس ہوا کہ وسایا پرفیوم تو استعمال نہیں کرتا۔ اتنی قیمتی خوشبو استعمال کرنے کا وہ متحمل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ کون تھا؟ طارق، ہاں یقیناً 100% طارق، وہی یہ پرفیوم استعمال کرتا ہے۔ پلیز گاڑی روکیں۔ کیوں آپ نے آگے آنا ہے میرے ساتھ؟ یقیناً میری قسمت اتنی اچھی نہیں ہے، ویسے آگے بیلے پہ میں گاڑی آپ کے نہ کہنے کے باوجود بھی روکتا۔ گھر میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ میری بات سن لیں، مگر نہیں، آپ تو پلو ہی نہیں پکڑوا رہی، اسی لیے یہ کرنا پڑا۔ لیجئے، میری منزل آ گئی، یہاں آپ سے بات کروں گا۔ اس طرف رات کو انسان آتے ہوئے ڈرتے ہیں، صرف جنگلی جانور ہوتے ہیں، اس لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا تھا؟ یقیناً اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ اس انسان بیلے پہ رکنا کیا معنی رکھتا تھا؟ اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں شور مچا مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی اور اس چہرے سے نقاب اتار پھینکوں گی۔ گاڑی رک چکی تھی۔ نریم نے بجلی کسی تیزی سے دروازہ کھول کر دوڑ لگائی اور اندھیرے میں گرے درختوں سے ٹھوکر کھا کر گری، مگر ہمت سنبھالتی دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ مگر اب سامنے طارق کا چٹانی وجود استادہ تھا۔ ٹھیک ہے نریم احمد، میں ہمیشہ اس بے اعتباری کو یاد رکھوں گا اور یہ بتا دوں گا کہ میرے چہرے پہ نقاب نہیں ہے۔ میں جو کچھ ہوں سب کے سامنے ہوں۔ ہاں، یہ سختی سرکشی میری طبیعت کا خاصہ ہے، اور ہر درمی بھی، وہ مزید بولی اور ایک قدم پیچھے ہوئی۔ آئے بیٹھے، میں آپ کو چھوڑاؤں، اگر گاڑی میں نہیں جانا چاہتی تو آپ کی مرضی، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ پھر وہ اسے اتارتے ہی گاڑی کو تیزی سے موڑتے ہوئے غائب ہو گیا۔ نریم کو شدید بخار نے آ لیا۔ سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ڈاکٹرنی بیمار ہو گئی ہے۔ وہ 3 روز سے لاچار بستر میں پڑی ہوئی تھی۔ سارا ہاسپٹل نرسوں اور کمپاؤنڈر کے بلبوتے پر چل رہا تھا۔ اس روز چودرائن طارق کے ساتھ نریم کو خود دیکھنے چلی آئیں۔ وہ برآمدے میں کھڑی نرسوں کی کلاس لے رہی تھی، جنہوں نے نریم کی طبیعت کا بتایا تک نہیں۔ طارق اندر چلا آیا، جہاں وہ بستر پہ نڈھال سے انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھنے کی ناکام سی کوشش کی۔ طارق نے دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے ہوئے اسے لٹا دیا۔ دیکھا میری بات نہ سننے کا نتیجہ؟ بیمار پڑ گئی نا؟ اگر میری درخواست سن لیتی تو کیا جاتا آپ کا؟ جب سے آپ کی بیماری کا سنا ہے بہت پریشان ہوں۔ کیوں اتنا کام کرتی ہیں؟ اپنی ساری تھکن مجھے دے دیں، وہ اس پہ جھکے جھکے بولا تو نریم پوری جان سے لرز گئی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ یہاں اس کی شہرت ایک نیک نام لڑکی کی تھی، اور یہ شخص اس وقت اس کے بے حد قریب اسے اپنی جاندار آنکھوں کے طلسم میں قید کرتا ہوا کیوں اسے بدنام کرنے پر تلا ہوا تھا؟ پلیز ہٹ جائیے یہاں سے، وہ کمزور آواز میں چلائی اور ساتھ اپنے ہاتھوں سے عملاً دور کرنے کی کوشش کی۔ ہٹ جاؤں گا، مگر پلیز روئیے نہیں، بلکہ اپنے آنسو مجھے دے دیں۔ کس ناطے سے؟ وہ ناطہ جو عنقریب میں آپ سے جوڑنے والا ہوں۔ کون سا؟ زندگی بھر کا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، صاف، گہری اور مضبوط، مگر مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ نہ ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو پڑتا ہے، جس شخص نے میری راہوں میں بدنامیوں کے کانٹے ہی کانٹے اگا دیے ہیں، میں اس سے نفرت، بلکہ شدید نفرت ہی کر سکتی ہوں۔ میں ان کانٹوں کو اپنی پلکوں سے چنوں گا۔
رہا محبت اور نفرت تو وہ ذاتی فعل ہیں۔ آپ مجھ سے نفرت کریں، میں آپ سے محبت کروں گا۔ گہری دیوانوں والی۔ وہ بے خودی میں دوبارہ اس پہ جھکایا تو نریم نے تیزی سے کروٹ بدلی۔ پلیز تشریف لے جائیں یہاں سے۔ وہ شانوں پہ دوپٹہ لیتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ نسرین بیگم کے اندر آتے ہی اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ اپنے ساتھ ڈھیروں پھل، دیسی حلوہ جات، مرغی کا بھنا گوشت اور یخنی لائی تھی۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوئی۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے اپنے ہاتھوں سے سیب کاٹ کر کھلایا، انار کے دانے نکال کر دیے۔ تو کیسے سنگ دل ہیں تمہارے ماں باپ، کوئی 3 ماہ سے پتہ ہی نہیں کرنے آیا، اور تم بھی نہیں گئی۔ ایسی بے خبری اچھی نہیں ہوتی۔ نریم نے شکوہ کناں نگاہوں سے طارق کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ صوفیہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بیڈ نمبر 4 پہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ نئے آنے والے مریض لڑکے کمر سے اس کو گپے ہانکتے دیکھ کر نریم کا پارا ہائی ہو گیا تو وہ برے برے منہ بناتی چلی گئی۔ ان تینوں کا وہی وتیرہ تھا، ذرا کسی اچھی پرسنالٹی اور اچھی حیثیت والے مریض کو دیکھ کر بے تکلف ہو جاتی تھی۔ کافی عرصے سے نریم برداشت کر رہی تھی ان کی اوچھی حرکتوں کے باعث ہاسپٹل کی ریپوٹیشن خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ ایک نئی ڈاکٹر اور 4 نرسیں اور ہاسپٹل میں آئی تھیں جنہیں اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے لگاؤ تھا۔ اسی روش سے ان کا متاثر ہونا فطری تھا، سو انہیں روکنا لازمی تھا۔ قمر، اب آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ وہ سرہانے پڑی اس کی فائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ کافی امپرومنٹ فیل کر رہا ہوں۔ یہ سب آپ کی مسیحائی کا اعجاز ہے۔ وہ بولا تو وہ سر جھٹک کر اس کے سینے کی بینڈیج کرنے لگی۔ درد سے اس کا دھیان ہٹانے کو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اس وقت طارق ڈیوٹی روم میں کھڑا اس کا پوچھ رہا تھا، آج کل بڑے چکر لگنے لگے ہیں؟ ساجدہ نے ہنسی کے پردے میں طنز کیا، ہاں اب مستقل طور پر ادھر ہی ایک کمرہ لینا پڑے گا تاکہ روز روز کے چکروں سے بچا جا سکے۔ ویسے نریم کہاں ہیں؟ اس نے بات ہنسی میں اڑائی۔ وہ ادھر زخمیوں کے وارڈ میں ہیں، دوسرے گاؤں کے نمبردار کا بیٹا قمر بھی وہاں ہے، اسے ہنس ہنس کر باتیں ہو رہی ہیں۔ سمرین نے لگے ہاتھوں حساب برابر کیا اور شک کا تیر اس کے اندر ترازو کر گئی۔ وہ بڑے غور سے نریم کے پیچھے کھڑا اس کے مصروف عمل ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک اجنبی کے جسم کا درد اس کے ہاتھ بھلا کیوں سمیٹ رہے تھے؟ رقابت کی تیز لہر اس کے تن من کو جلا کر راکھ کر گئی۔ وہ اور ایک غیر مرد کے اتنے قریب، جھک کر بینڈیج کا سرا کاٹتی نریم اسے اپنی دسترس سے دور محسوس ہوئی۔ اوکے قمر صاحب، اب آپ آرام کریں، اس ڈوز میں سلیپنگ پلز بھی ہیں، فوراً پرسکون نیند آئے گی تو درد کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے مسرور سی تھی جب طارق انہی قدموں میں پلٹ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ سارے مریضوں کو دیکھ کر آئی تو طارق سٹاف روم میں گپے لگا رہا تھا۔ نئی آنے والی ڈاکٹر افرا اس کی وجاہت مردانہ شخصیت سے بڑی متاثر لگ رہی تھی۔ کیوں خیریت، کیسے آنا ہوا؟ وہ کافی روز بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا خیریت کے بغیر نہیں آیا جا سکتا؟ ویسے میں یوں ہی ملنے آیا تھا۔ وہ ایک گہری نگاہ ساجدہ، صوفیہ، سمرین اور افرا پر ڈال کر بولا، تو آپ باتیں کیجئے، میں آرام کرنے جا رہی ہوں۔ اسے نظر انداز کرتی ہوئے چلی گئی تو طارق اس کی بے نیازی پر تاؤ کھا کر رہ گیا۔ میرا بھی 100% یہی خیال تھا کہ تم ڈاکٹر نریم کو پسند کرتے ہو، ویسے اس میں برائی بھی نہیں ہے، یہ آئے روز جو تم ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہو بچت ہو جائے گی۔ کاور اس کے دل کی بات جان کر بہت مسرور ہوا۔ اس کا راز خود بخود بڑوں تک پہنچ گیا۔ بڑی اماں کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ نریم اول روز سے ہی ان کے دل کو بھائی تھی۔ طارق نے اس وقت تک یہ بات نریم کے کانوں تک پہنچنے سے روک دی تھی جب تک ادھر سے مثبت جواب ملتا۔ بالکل غیر متوقع طور پر احمد ابرار اور بیگم ابرار اب اتنے اچھے پرپوزل کو پا کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اتنے اچھے گھرانے سے اس کے رشتے کا تصور تک نہیں کیا تھا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، سمارٹ، خوبرو طارق انہیں اپنی مانگی کی دعا لگا، انہوں نے جھٹ منظوری دے دی۔ اس کے علاوہ انہیں کیا چاہیے تھا؟ شارق گاؤں جا کر بہن کو لے آیا۔ احمد ابرار کا ارادہ بہن بھائی کی شادی ساتھ کرنے کا تھا۔ شارق کا رشتہ وہ طے کر چکے تھے۔ اب کی بار سب کا رویہ بدلا ہوا تھا، لہجے میں پرانی تلخی کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہ عقدہ بھی کھل گیا، اس کا رشتہ جو طے ہو چکا تھا بوجھ سر سے اترنے والا تھا، اس کے ہاتھوں کا زخم بھرنے والا تھا۔ کیا وہ اتنی ہی ارزاں تھی؟ بے مول، بے مایا، کم قیمت۔ مایوں کی رسم کے بعد اس کا اور شارق بھائی کا ایک ساتھ نکاح تھا۔ جو ہی ذرا عورتوں کی بھیڑ کم ہوئی، نریم اندر آ کر لیٹ گئی، زرد دوپٹہ اتار کر رکھ دیا، پھولوں کے گجرے نوچ دیے۔ اس کے پاس سے مہندی، اپٹن، پرفیوم اور تیل کی ملی جلی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی درگت کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پیلے کپڑوں میں اسے اپنا چہرہ بھی پیلا پیلا لگا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اسے بہت رونا آیا۔ جانے طارق اس کی راہ کے کانٹے چنتا یا پھر اضافہ ہی کرتا۔
رقیہ نے ماتھا چوم کر کئی ہرے ہرے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ نڈال سی نریم پہ انہیں بری طرح ترس اور پیار آیا جو سسک رہی تھی۔ اس کے سامنے نریم ہی تھی جو اب نریم طارق بن کر اسے فخر و ناز کا احساس بخش گئی تھی۔ گولڈن میرون کامدار شرارے میں ملبوس وہ اسے ساری دنیا سے انوکھی اور مختلف لگی۔ جیت کا نشہ اس کے انگ انگ میں سرمستی بھر رہا تھا۔ جو ہی طارق کپڑے بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا، وہ چھپر کھٹ سے اتر کر دریچے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ جائیں ایک ایک فرد کو جا کر بتائیں کہ نریم احمد بے گناہ ہے اور رات کے بعد وہ بالکل اسی حالت میں آئی تھی جس طرح گئی تھی۔ جائیں میرے ڈیڈی، امی، بھابھی اور بھائیوں کو جا کر بتائیں کہ نریم پاکیزہ اور انچھوئی ہے۔ وہ اس کے گریبان پکڑتے ہی بے قابو ہو گئی۔ جائیں نا ایک ایک کو پکڑ کر بتائیں کہ نریم معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ہسٹیریکل ہو رہی تھی، اگر اس کی آواز کمرے سے باہر چلی جاتی تو اچھا خاصا مسئلہ بن جاتا۔ پلیز تم چپ ہو جاؤ، اس نے بے انتہا نرم لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبا رہی تھیں، پلکوں پہ رکے قطرے بے ایمان کرنے لگے۔ پلیز فی الحال یہاں سے چلے جائیے، ورنہ نہ جانے میں کیا کر بیٹھوں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ میں اس وقت کہاں جاؤں؟ سارا گھر مہمان حضرات خواتین سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کہاں تک برداشت کرتا؟ لہجے میں تلخی آ ہی گئی۔ میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ فیصلہ کن قدم دروازے کی سمت اٹھانے لگی۔ طارق نے اس کا آنچل کنارے سے تھام لیا۔ کیا تماشا بنوانا ضروری ہے؟ اس کی گرفت دوپٹے پہ مضبوط ہو گئی۔ تماشا تو آپ نے بنوا دیا ہے۔ ہر شخص مجھے معنی خیز انداز میں دیکھ کر دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ یہی ہے وہ لڑکی جو ایک رات اغوا کے بعد واپس آئی۔ ماضی کی ایک بات آج یاد آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ساری کھولن آج ہی باہر نکال دے۔ طارق نے اس کا مہکا مہکا آنچل چھوڑ دیا اور جوتے اتارنے کی زحمت کیے بغیر لیٹ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ ہتھیار پھینکنے والی نہیں تھی۔ دعوتوں وغیرہ سے فراغت کے بعد وہ دوبارہ ہاسپٹل جانے لگی، جہاں اس کی شادی نے نرسوں پر روگ سا طاری کر دیا تھا۔ سمرین، ساجدہ، صوفیہ اور افرا نے بجھے بجھے دل سے اس سے مبارکباد پیش کی۔ ہاں، گھر والے بہت خوش تھے کیونکہ طارق کی اکھڑ خودسر طبیعت سے انہیں خوف آتا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ نریم جیسی پیاری اور دھیمے مزاج کی لڑکی بہت جلد اسے سنبھال لے گی۔ مظاہرے بھی اس کی بے جا سختی کی آج کل بہت شکایت کرنے لگے تھے۔ بات بات پہ آؤٹ ہونا اس کی طبیعت کا خاصا بن چکا تھا۔ ان کے یہ خیالات کہ شادی کے بعد چودھری صاحب بدل جائیں گے بالکل غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ تو پہلے سے بھی سخت ہو گیا تھا۔ دستک بڑے زوردار انداز میں ہوئی تھی۔ نیند میں جاتی نریم کے حواس پوری طرح جاگ گئے۔ اس کے اٹھنے تک دستک جاری رہی۔ اس نے دروازہ کھولا تو طارق اندر گھس آیا۔ اسے ہٹا کر دروازہ بند کیا۔ ابھی تایا جان شاید ادھر آئیں، انہوں نے مجھے ہٹ میں سوتے دیکھ لیا ہے۔ اگر وہ آ کر پوچھے تو کہنا کہ نہیں، انہیں دھوکا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، باہر دروازے پہ پھر دستک ہوئی۔ وہ بجلی کی تیزی سے نریم کے بستر میں گھس گیا۔ باہر واقع تایا جان تھے۔ طارق کہاں ہے؟ ان کا انداز کھوجیوں والا تھا۔ وہ تو کب کے سو رہے ہیں، آ کر دیکھ لیں۔ وہ سامنے سے ہٹ گئی تاکہ وہ اپنا شک دور کر سکے۔ نہیں نہیں، ٹھیک ہے، اب آرام کرو۔ وہ پلٹ گئے گہری سانس لیتے۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور چند منٹ یوں ہی اس کی پوچھ سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ اس روز کے بعد سے طارق نے الگ سونا شروع کر دیا تھا۔ وسیع و ریز باغ کے ایک خطے پر اس نے اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر ایک ہٹ بنوایا ہوا تھا جو سہولیات سے مزین تھا۔ رنگ رنگ کے پھول اور پودے اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتے۔ یہ کوئی جادوئی سا ہٹ لگتا تھا، پھولوں اور بیلوں سے ڈھکا۔ طارق کی پسندیدہ جگہ، وہ آج کل ادھر ہی سوتا تھا۔ اس کی شامت آتے آتے رہ گئی تھی۔ تایا کسی کام سے ادھر آئے تھے، بتی جلتی دیکھ کر وہ اندر آ گئے۔ بستر میں سویا وجود انہیں 100% طارق لگا تھا، تبھی تو وہ معاملہ جاننے کو الٹے قدموں لوٹے تھے۔ طارق نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور ان سے پہلے کمرے میں پہنچ گیا۔ چند منٹ وہ یوں ہی لیٹا رہا اور پھر اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جیبوں کو ٹٹول کر لائٹر اور سگریٹ نکالا۔ 2 سگریٹ اس نے منٹوں میں ختم کر ڈالے۔ نریم کو بڑی الجھن ہوئی۔ وہ پاس پڑے صوفے پر ٹک گئی۔ اصل میں جب پریشان ہوتا ہوں تو اسموکنگ زیادہ کرتا ہوں، عام حالات میں نارمل پیتا ہوں۔ اور نارمل اسموکنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ طنزیہ بولی۔ یہی کچھ 4-5 پیکٹ۔ وہ مزے سے بولا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ گئی۔ اچھا، وہیں رات بسر کرنے کا ارادہ ہے تو بسر و چشم، میں تو سونے لگا ہوں۔ وہ سگریٹ مسلتے ہوئے واقعی لیٹ گیا۔ نریم کو امتحان نے آ لیا۔
بھلا اس کی موجودگی میں اس کے سامنے وہ کیسے سو سکتی تھی؟ طارق بار بار ایک ہی گانا ریوائنڈ کر کے سنے جا رہا تھا، اللہ جانے شکوہ تھا یا کچھ اور۔ تم دور تھے تو کیا ہوا، تم مل گئے تو کیا ہوا، ویرانیاں کم نہ ہوئیں، تنہا تھا میں تنہا رہا۔ سارا شوخی سے کھانسی تو ثنا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ ذرا سچ سچ بتانا، یہ گانا کتنی بار ریوائنڈ کیا ہے؟ ایک دو تین بلکہ ساتویں بار، اس نے حساب لگا کر بتایا۔ نریم ذرا جا کر پوچھو تو، اتنے ٹریجڈی گانے سننے کا مطلب کہیں لڑائی وڑائی تو نہیں ہو گئی ہے؟ جاؤ شاباش۔ امارا نے اسے باہر دھکیلا۔ کیوں یہ شخص مجھے اشتہار بنا رہا ہے؟ اس نے پاؤں مار کر دروازہ کھولا، ڈیک کی پرشور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ طارق سینے کے بل الٹا لیٹا تھا، تکیے میں منہ چھپائے کچھ زیادہ ہی مگن تھا۔ اس نے بٹن آف کیا تو خاموشی چھا گئی۔ وہ سیدھا ہوا، نریم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آخر آپ بار بار یہ گانا سنوا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پر ظلم ہوا ہے؟ وہ لڑاکا حسینہ لگ رہی تھی۔ پلیز بٹن پش کر کے دروازہ بند کر جائیں۔ وہ دوبارہ سابقہ پوزیشن میں چلا گیا، جیسے اسے 100% یقین ہو کہ وہ اس کی بات مانے گی۔ آپ یہ گانا نہیں سنیں گے؟ وہ کیسٹ نکالنے لگی تو طارق اٹھایا۔ میں یہی گانا سنوں گا، اور ہاں، مجھے یہ روک قطعی پسند نہیں ہے۔ ابھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں کہ زور زبردستی کریں۔ وہ اسے کچھ جتا گیا تو نریم نے اسی میں عافیت جانے کے باہر نکل ہی جائے۔ اتنی دیر لگا دی، کون سے مذاکرات ہو رہے تھے؟ امارا نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ارے نہیں یار، کون سے مذاکرات ہونے تھے؟ وہی گانا زور و شور سے بجنے لگا تھا۔ اس نے قصدن دھیان ہٹا لیا، مگر وہ تینوں اسے کہاں چھوڑنے والی تھی؟ دوسرے روز صفائی کرتے ہوئے وہ خواہ اس کا میوزک کلیکشن چیک کرنے لگی۔ طارق کی پسند مختلف سی تھی، کلاسیکل، نیم کلاسیکل اور پاپ سے لے کر راک تک۔ اس کے پاس ہر طرح کا میوزک کلیکشن تھا، مگر سب کی شاعری بڑی رومانٹک اور سافٹ تھی۔ انگلش نمبرز میں تو یہ خصوصیت اور بھی نمایاں تھی۔ آخری دراز میں صرف ایک کیسٹ پڑی تھی، وہ بھی بڑے برے حال میں، کچلی ہوئی، جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی۔ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھا لی۔ کور غائب تھا، اس سے پہلے کہ وہ مزید جائزہ لیتی۔ ایک مردانہ ہاتھ نے وہ کیسٹ چھین لی۔ یہ طارق تھا۔ یوں میری چیزوں کا جائزہ لینے کا مقصد؟ اس کی آنکھوں میں غصہ سرخی بن کر جھانک رہا تھا۔ میں تو صفائی کر رہی تھی، ایسے ہی بس دیکھ رہی تھی کہ آپ کا ذوق کیسا ہے۔ اس نے صفائی دی۔ میرے ذوق کو چھوڑ دیں، آپ کا ذوق بڑا سخت ہے۔ آپ کو تو عامر سلیم کا گانا تیرے عشق نے مالا مال کیا بھی بڑا بےہودہ لگتا ہوگا، مگر مجھے پسند ہے، اس لیے کہ یہ گانا عشق حقیقی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں رومانٹک گانے شوق سے سنتا ہوں، آپ کو ناپسند ہوں گے یقیناً۔ اس کا جائزہ اور مشاہدہ بالکل درست تھا۔ ویسے پتہ ہے، یہ وہی کیسٹ ہے جو آپ نے بس میں سنی تھی۔ تھانے سے باہر آتے ہی میں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ارادے تو بہت کچھ تھے، مگر خیر چھوڑیں، بسوں میں جو گانے بجتے ہیں وہ اسپیشلی تیار کیے جاتے ہیں۔ بعضوں کو پاکیزہ لوگ انہیں کہاں پسند کر سکتے ہیں؟ اس نے کچلی کی کیسٹ کو مزید توڑ پھوڑ کر کھلی کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ کاش میری پسند ناپسند اتنی کڑی نہ ہوتی، اسی کے نتیجے میں تو میں یہاں ہوں۔ لوگ تو جذبات کو برا کرنے والے گانے بھی بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے سن لیتے ہیں، پھر ہم چاروں بہن بھائی اتنے سخت اور مضبوط کیوں نکلے؟ ہماری پسند دنیا سے انوکھی کیوں تھی؟ ہم سیدھے راستے پر ہی چل رہے تھے نا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کاش میں اس روز بس میں سوار نہ ہوتی، اگر ہو ہی گئی تھی تو ساتھ پتھر کی کر لیتی، یا پھر ٹریفک پولیس کو جا کر نہ بتاتی۔ بھلا یہ بولڈنس میرے کس کام آئی؟ بسوں، ویگنوں، سوزوکیوں میں آج بھی اس ٹائپ کے لچر گانے بجتے ہیں۔ فرق تو صرف مجھے پڑا ہے۔ صفائی کرتے اس کے ہاتھ بے جان پڑ گئے، طارق باہر جا چکا تھا۔ نریم کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی اور بھابھی اسے ملنے آئی تھی۔ باورچی خانے میں ان کی آمد پہ رنگ برنگے کھانے پکانے کے آرڈرز جاری ہو چکے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ لوگ چلے گئے۔ امی نے چپکے سے کہا، اگر ہو سکے تو ہمارے گزشتہ رویے بھول جانا۔ بھلا وہ کیسے گزشتہ رویے بھول جاتی؟ اتنا آسان تو نہیں تھا۔ یہ رات کو جب وہ بیٹھی کڑ رہی تھی تو طارق چلا آیا۔ میں آج ادھر ہی سوؤں گا، گھر والوں کو شک ہو گیا ہے کہ میں کہیں اور انوالو ہوں، اس لیے بیوی کو لفٹ ہی نہیں کراتا۔ وہ ایک ایک لفظ دانت جما جما کر ادا کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر قدرے پرے ہو گئی تو اس کی یہ حرکت طارق کو اور بھی سیخ پا کر گئی۔ وہ اسے پورے استحقاق سے تکنے لگا۔ وہ بے چین ہو کر انگلیاں مروڑنے لگی اور ہونٹ چبانے لگی۔ طارق نے آگے ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں ان ہاتھوں اور ہونٹوں کی نرمی مجروح کرتی ہو، جسے ابھی تک میں نے محسوس نہیں کیا ہے؟ سچ کہہ رہا ہوں نا؟
نریم نے وحشت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا جس میں ایک التجا سی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، کوئی ایسے ہی بھگا کر نہیں لایا ہوں۔ آج اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ تو پھر جائیے، میرے گھر والوں کو بتا دیجئے کہ آپ نے مجھے کس جرم کی پاداش میں اغوا کیا تھا، تاکہ وہ بھی آپ کے چہرے سے واقف ہو سکیں۔ وہ اکثر اس کے جذبات کو یوں ہی مجروح کر دیا کرتی تھی۔ کب میری انا ہارے گی اور میں جیتوں گا؟ وہ افسوس سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سارا کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ گیسٹ رومز کی صفائی کرانا نریم کی ذمہ داری تھی اور وہ اپنی ذمہ داری کو تندہی سے نبھا رہی تھی۔ ابو ظہبی سے بڑے چودھری کے خاص الخاص مہمان آئے ہوئے تھے۔ لڑکیاں بالیاں ڈھولک پہ گانے گا رہی تھیں۔ بڑی اماں نے بطور خاص نریم کو چائے بنانے کے لیے کہا، کیونکہ وہ چائے بہت اچھی بناتی تھی۔ سب اس کے معترف تھے۔ چائے کے بعد وہ امارہ مختلف سالنوں کے لیے پیاز لہسن کاٹنے لگی۔ طارق نے بھی اپنی خدمات پیش کی۔ وہ صبح سے نریم کو مصروف دیکھ رہا تھا۔ تھکی تھکی سی نریم کو دیکھ کر وہ بے اختیار یہ آفر کر بیٹھا تھا کہ اس گھرانے کی روایت شروع سے یہی چلی آ رہی تھی کہ باورچی خانہ عورتیں خود سنبھالتی تھیں۔ نوکرانیوں سے یہ کام کروانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ امارہ شوہر کے بلاوے پر باہر چلی گئی۔ نریم اکیلی ڈھیروں گوشت کی بوٹیاں بنانے کے تصور سے ہی دہل گئی۔ چھری ہاتھ میں لیے وہ گمسم کھڑی تھی۔ طارق نے وہ لمبا چھرا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں کٹواتا ہوں، اگرچہ ایسے کام پہلے تو نہیں کیے ہیں مگر اب کر لوں گا۔ اس نے اناڑی پن سے گوشت کا ایک پیس کاٹتے ہوئے کہا، مجھے تو اس چھرے کو دیکھتے ہوئے خوف آ رہا ہے۔ نریم نے جھرجھری لی۔ طارق نہ جانے کس تصور میں تھا کہ گوشت کی بجائے چھرا ہاتھ پہ چلا دیا۔ اس کی شہادت کی انگلی تک چھرے کا تیز دھار چمکتا کنارہ اتر گیا۔ جب تازہ لہو کی سرخ سرخ بوندیں نیچے ایک تواتر سے گرنے لگی تو نریم چیخی، او مائی گاڈ، آپ کا ہاتھ بہت زیادہ کٹ گیا ہے، کم از کم 6 ٹانکے تو لگے گئے ہی، فوراً میرے ساتھ چلیں۔ گھر میں وہ ایسے حادثوں کے لیے تیار رہتی تھی۔ ضروری سامان بھی موجود تھا، مگر ٹانکوں کے لیے اسے ہاسپٹل لے جانا ضروری تھا۔ نریم کو گاڑی ڈرائیو کرنی نہیں آتی تھی۔ وہ سایہ کو مختصراً بتا کر وہ طارق کو ساتھ لے آئی۔ اپنے لیے اسے یوں پریشان دیکھ کر طارق کو تکلیف کا احساس جاتا رہا۔ جب وہ واپس ہوئے تو سارے گھر میں اس واقعے کی بابت گفتگو ہو رہی تھی۔ طارق، تمہارا دھیان کہاں تھا؟ رقیہ خفگی سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ آپ کی بہو میں۔ جواب برجستہ تھا۔ سب کی موجودگی کے باعث وہ جھیم گئی۔ سارا کی شادی کی تمام رسموں کو اس نے بڑا انجوائے کیا۔ برسوں بعد کھل کر ہنسی، شرارتیں کی۔ ابھی ابھی اس نے ڈھیروں اپٹن مہندی لڑکے لڑکیوں پر پھینکی تھی۔ جوابی کارروائی سے بچنے کے لیے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی جہاں طارق ابھی ابھی تیار ہو کر پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ پلیز مجھے چھپا لیں۔ وہ اس کے اور ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان آ گئی۔ ریڈ چوڑی دار پجامے، نیٹ والی پیلی قمیض اور سرخ دوپٹے میں ملبوس، وہ لمبے بالوں کو پراندے میں جکڑے سینے پر ڈالے کھڑی اس کی مدد کے منتظر تھی۔ طارق کا دل بے ایمان ہو گیا۔ لمحے میں اس کے بازو نریم کے گرد حمائل ہو گئے۔ لیں، چھپا لیا، کوئی اور حکم؟ وہ شرارت سے بولا تو وہ رونے کو ہو گئی۔ باہر سے دوڑتے قدموں کی چاپ اس طرف آ رہی تھی۔ طارق کو سنبھلنا پڑا، وہ تو پورا جلوس تھا، نریم سے بدلہ لینے کا منصوبہ بناتا ہوا۔ پلیز کچھ کرے نا، وہ ابھی سب میرے کپڑے خراب کر دیں گے۔ وہ بدحواس ہو رہی تھی۔ جو ہی یاور اندر آیا، طارق بولا، تم نریم کو ذرا میرے پاس بھیجو۔ وہ الٹے قدموں یہ بتانے کو بھاگا کہ نریم اندر نہیں ہے۔ وہ پردے کے پیچھے سے نکل آئی تھی۔ تھینک گاڈ، بچت ہو گئی، ورنہ خیر نہیں تھی۔ وہ شکر کر رہی تھی۔ آپ میں شرارت کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں، بالکل نئی چیز ہے میرے لیے۔ وہ بولا، ہاں کبھی میں بہت شرارتی تھی، سب کہتے تھے کہ لگتا ہی نہیں ہے تم میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو، انہیں تو موٹی موٹی کتابوں سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو جا کے شرارتوں کے لیے ٹائم نکالیں۔ پھر بہت برا وقت آیا میرے اوپر، سب ہنسی شرارت کہیں کھو گئی۔ وہ اب بالکل بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ طارق کو افسوس سا ہوا، ہنستی مسکراتی خوشباش لڑکی کے روپ میں وہ کتنی اچھی لگ رہی تھی۔ میری ہنسی میری مسکراہٹ واپس لا دیں۔ وہ آج پھر ہسٹیریکل ہو رہی تھی۔ تم ظالم دیو ہو جس نے میری ساری خوشیاں ملیا میٹ کر دیں۔ میں تم سے ہمیشہ نفرت کرتی رہوں گی، ہمیشہ، تمام عمر تک۔ وہ اس کی گریبان کو پکڑے جھٹکے دیتی، اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی۔ طارق کو یوں لگا وہ ہمیشہ ناکام رہے گا۔ ڈاکٹر زیدی سے کافی عرصے، تقریباً سال بھر بعد اس کا سامنا ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی اس ضدی لڑکی کا جائزہ لینے آیا تھا جس نے اس کی تمام آفرز کو حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ نریم کی شادی کی اطلاع اس کے لیے سرپرائزنگ ہی تھی۔ طارق بھی اتفاق سے ادھر ہی تھا۔ اقبال نے بتایا کہ یہی اس کا شوہر ہے۔
زیدی طارق کے تمام خاندان سے آگاہ تھا۔ ٹھکرائے جانے کی ذلت طارق کو دیکھ کر اور بھی دوچند ہو گئی تھی۔ اس جیسا ہینڈسم مضبوط پارٹنر اسے کیوں ملا تھا؟ یہ ملال اسے مارے دے رہا تھا۔ جب نریم نئی نئی مقامی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کے لیے آئی تو اس کے انچھوئے حسن نے وارڈ بوائے سے لے کر جمعدار اور جمعدار سے لے کر ڈاکٹرز تک کو متاثر کیا۔ یہاں ہاؤس جاب کے لیے آنے والی اکثر نئی لڑکیاں زیدی کی چالوں میں الجھ گئی تھیں۔ نرسوں کی تو اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس بڑے ہاسپٹل کی بلند دیواروں کے پیچھے جو گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا اس نے نریم کو لرزا دیا تھا۔ اس کے پاس محض انا اور عزت نفس تھی۔ ڈاکٹر شانزے نے اسے ہنستے ہنستے بتایا تھا، اگر ڈاکٹر زیدی کو خوش کر دو تو وہ ہاؤس جاب کے بعد تمہیں باہر کے کسی ملک میں بھجوا دیں گے۔ مجھے دیکھو 3 ماہ سوئٹزرلینڈ میں گزارے ہیں، نیا گھر اور گاڑی بھی خرید لی ہے۔ ڈاکٹر فرا بھی دبئی میں دونوں ہاتھوں سے ریال سمیٹ رہی ہیں۔ میری مانو تو تم بھی یہ ضد چھوڑ دو، ایمان سے ہزاروں ڈالر صرف تمہاری تنخواہ ہوگی۔ شانزے کے وجود سے اسے گھن آنے لگی۔ پلیز چپ ہو جاؤ، وہ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر چلائی۔ ہمارے ہاسپٹل کی تو نرسیں بھی عیش کر رہی ہیں۔ وہ باز نہیں آئی، اسے رام کرنے کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ اس کی ہردرمی کے نتیجے میں ڈاکٹر زیدی نے اسے گاؤں کے ہاسپٹل میں بھیجا تھا۔ سب نے اسے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دی۔ جواباً اس نے کہا، میں ایک نامی گرامی وکیل کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ کچھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ ڈاکٹر زیدی بھی احمد ابرار کی مضبوط پوزیشن کے باعث خاموش تھا، ورنہ وہ کہاں نچلا بیٹھنے والا تھا۔ متوسط طبقے کی لڑکیاں جن کے ماں باپ ادھار لے کر اور اوور ٹائم لگا لگا کر انہیں پڑھاتے، وہ اونچے اونچے خواب سجائے ہاؤس جاب کے لیے آتی تھی۔ خوابوں کا بیوپاری ڈاکٹر زیدی بڑا گھاگ اور تجربے کار تھا۔ نامی گرامی ڈاکٹر تھا مگر طبعاً بہت گھٹیا شخص تھا۔ ہاسپٹل میں آنے والی شاید ہی کوئی نرس یا ڈاکٹر اس سے محفوظ تھی۔ ہاں، جن کے گارجین مضبوط حیثیت کے مالک تھے ان کی طرف وہ نگاہ نہیں ڈالتا تھا۔ نریم کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی سے وہ آگاہ تھا، اسی لیے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر وہ دامن بچا گئی تھی۔ آج یوں اسے معتبر گھرانے کی بہو کے روپ میں دیکھ کر اسے تمام ناکامیاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی تھی۔ زیدی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وہ اسے یہاں پا کر خوشگوار حیرت سے دوچار ہوا۔ بالکل ٹھیک A1، بس یہاں کا جائزہ لینے آیا تھا، مجھے بڑی شکایات مل رہی تھی ڈاکٹر نریم کے بارے میں۔ میرے ہاسپٹل میں ہی کام کرتی تھی، ہر ڈاکٹر کے ساتھ اس کا افیئر تھا، اسی لیے تو میں نے اسے یہاں بھیجا تھا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، مگر وہ باز ہی نہیں آئی۔ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں کا ماحول بھی خراب کر رہی ہے۔ ویسے ایک بار وہ اغوا بھی ہو چکی ہے۔ زیدی نے تاک تاک کر نشانے لگائے تھے۔ طارق کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ کیا نریم اتنے ہلکے کردار کی ہے؟ اسے لیے بنا وہ واپس آیا؟ بڑی اماں نے پوچھا تو اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ در حقیقت اس وقت اس کے اندر بھانبڑ جل رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے۔ نریم آج ڈاکٹر زیدی سے بڑے اعتماد سے ملی تھی۔ طارق کا ساتھ اسے بہادر بنا گیا تھا۔ واپسی پہ اس کی گاڑی نہ پا کر وہ وقتی طور پر پریشان ہوئی۔ اس نے اندر داخل ہو کر لائٹ جلائی تو طارق سیدھا ہوا۔ اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھیں دیکھ کر نریم کو واقعی اس سے خوف سا محسوس ہوا۔ دروازہ لاک کر کے میرے پاس آؤ۔ اس کا لہجہ بے پناہ سرد تھا۔ نریم جان گئی کہ ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہے۔ مرے مرے قدموں سے وہ اس کے اشارے پہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جب گاؤں میں نے تمہیں دیکھا تو دل میں پسندیدگی کی لہر بھانپتے ہوئے بے پناہ خوش ہوا کہ میری پسند ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہے، اتنے مضبوط کردار کی لڑکی کہ جو فضول قسم کے گانے بھی سننا گناہ سمجھتی ہے۔ محض اتنی سی بات پہ وہ لڑکی ایک مرد کے انتقامی جذبوں کا شکار ہو گئی۔ جب میں نے تمہیں دوبارہ دیکھا تو تم پہلے سے بڑھ کر مضبوط لگی۔ تمہیں اپنانے کا خیال روز بروز میرے دل میں جڑ پکڑتا گیا۔ میں حقیقی معنوں میں اپنے اس گھٹیا فعل پہ شرمندہ ہوا، تم سے معافی مانگی اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ تم مجھے بہت برتر اور اپنا آپ کمتر لگتا کہ میں ہلکے کردار کا ہوں۔ تم سے چاہت اس انتہا تک بڑھ چکی تھی کہ تمہاری مرضی کے بغیر میں نے تمہیں چھونا بھی گوارا نہیں کیا، حالانکہ تم میرے قبضے میں تھی اور میں ایک زوراور مرد تھا۔ پھر یہ کہ میری انا ہارنے لگی تھی۔ میں تمہاری خواہش پہ تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہیں اغوا کیے جانے والا راز کھولنے پہ تیار ہو گیا تھا تاکہ تم سر اٹھا کر جی سکو، مگر زیدی مجھے مل گیا۔ آج پتہ چلا کہ میں تو خواہ خواہ احساس کمتری کا شکار رہا۔ جس لڑکی نے میرے سامنے نام نہاد پارسائی و مضبوطی کا ڈرامہ رچا رکھا ہے وہ تو بڑی گئی گزری ہے۔ طارق کے لہجے اور نگاہوں میں بڑی نفرت تھی جس نے نریم کو لرزا دیا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ میں نے اسے منہ لگانا گوارا نہیں کیا تھا۔
उसने कहना चाहा मगर वो बात काट गया। इस वक्त मेरे सामने से चली जाओ, शायद मैं तुम्हारी जान ही ले बैठूं। वो बड़ा जुनूनी लग रहा था। तमाम रात ठंड में बैठे रहने के बायस सुबह नरीम का जिस्म तनूर की तरह तप रहा था। वो नीम बेहोश सी थी जब नौकरानी ने अंदर जाकर सबको ये खबर दी। रुकैया, बड़ी अम्मा और दीगर अफराद खाना भागे भागे आए। फौरन उसे उठाकर अंदर पहुंचाया गया। तारक अभी तक सो रहा था। शोर से उसकी आंख खुली। बड़ी मुश्किल से ट्रंकुलाइजर खाने के बाद उसे नींद आई थी। बेदारी पर डॉक्टर जैदी के तल्ख अल्फाज फिर जहन में गूंजने लगे। किसी ने बड़े जोर से उसके कमरे का दरवाजा बजाया तो वो वापस लौटा। बाहर अमारा थी, अजहद संजीदा चेहरे के साथ। तारक भाई, बड़ी अम्मा और चच्ची आपको बुला रही हैं। वो पलट गई। उसने एक निगाह अपने पुजमुर्दा चेहरे पर डाली और यूं ही बालों को हाथों से संवारता चला आया। तारक, मैं ये क्या देख रही हूँ? उसकी माँ की आवाज में बड़ा जलाल था। उन्होंने सामने बेसुध पड़ी नरीम की तरफ इशारा करके पूछा। रात हमारी हल्की फुल्की झड़प हो गई थी, ये खुद ही नाराज होकर बाहर आ गई। मेरा कसूर नहीं है। और हाँ अम्मी, आप भी भीड़ हटाए यहाँ से, ये मर नहीं जाएगी। इस बार उसके लहजे में बहुत सफाकी थी। रुकैया उसका चेहरा देख के कांप गई। वो सब लड़कियां भी हैरान रह गई जो नरीम को देखने आई थी। शाम को डॉक्टर इफ्रा आई। नरीम का बुखार जूं का तूं था। वो काफी हैरान थी कि एक रात में यकायक इसे क्या हो गया है। उसकी राय के मुताबिक नरीम को कोई सख्त जहनी ठेस लगी थी। और ये जहनी ठेस क्या हो सकती है? इतना चाहने वाला मजबूत हैंडसम शौहर, मोहब्बत करने वाली ससुराल, एक मुअज़्ज़ज़ मेका, फिर इसे क्या अचानक गम मिला था? तारा गायब था, वरना उससे ही कुछ पूछ लेती। 4-6 मुलाकातों में वो उससे काफी बेतकल्लुफ हो गई थी। समरीन, साजदा और सोफिया उसके पस्त किरदार होने के बारे में भरा हुआ जहर उसके कानों में उंडेलती रहती थी। वो उसे कतई मुख्तलिफ लगा। वो फौरन इस नतीजे पर पहुंची थी कि उन्होंने अज खुद अपने अपने ख्वाबों में तारक को सजा लिया था। उसके आराम से बात करने का उन्होंने गलत मतलब लिया था। हाँ, उसकी ज़ाहरी शख्सियत ज़रूर ऐसी थी कि आसानी से गलत फहमी का शिकार हुआ जा सकता था। वो भी तो उसकी मर्दाना वजाहत और पर्सनैलिटी से मुतासिर हुई थी। मगर तारक के कहीं और उड़ते कदम देखकर वो समझदार लड़की संभल गई थी। मैं अब चलती हूँ, मेरा ख्याल है थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाएगा। इफ्रा उठ खड़ी हुई। रुकैया उसे गाड़ी तक छोड़ने आई। इफ्रा के कहने के मुताबिक थोड़ी देर बाद वो वाकई होश में आ गई। अपने इर्द गिर्द सब चेहरों को देखकर उसे अजहद शर्मिंदगी हुई। सारा, मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दो। सबके सामने लेटने से मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। उसने मिन्नत की। कमजोरी इस कदर थी कि सहारे के बगैर उससे एक कदम तक नहीं उठाया जा रहा था। रुकैया ने जबरदस्ती उसे डबल रोटी के 2 पीस खिलाए और रात तक सब काफी देर उसके पास बैठे रहे। हल्की फुल्की बातें करके उसका दिल बहलाया जाता रहा। तारक के आने पर उसे दवाओं की तफसील बताकर सबने अपने अपने कमरों की राह ली। तुम तो बड़ी कमजोर निकली। मैं तुम्हें बड़ी सख्त चीज समझता था, जो कई माह तक मेरी एक बात न सुन सकी। वो कुर्सी उठा के बेड के सामने बैठ गया। टांगे उठा के उसी की तरफ कर ली, यूं कि वो नरीम के बाजू और शाने से टच हो रही थी। वो कदरे परे हो गई और करवट ही बदल ली। उसकी जहर भरी बातें सुनने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उठो, दवा पी लो, मैं फिलहाल तुम्हें जिंदा ही रखना चाहता हूँ। वो सख्ती से उसके बाजू को पकड़कर उसे उठाते हुए बोला। तो नरीम के अंदर सब्र की ताकत दम तोड़ गई। आपने डॉक्टर जैदी के हवाले से मुझे जो कुछ कहना है एक बार ही कह लें। मेरा अब उस मकरूह किरदार शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। आंखों से अचानक फिसल आने वाले आंसुओं को उसने आस्तीन से साफ किया। मेरी जान, ताल्लुक बनते नहीं बनाए जाते हैं। वो सीधा उसकी रोई रोई आंखों में झांक रहा था। नरीम को बेपनाह जब्त से काम लेना पड़ा। अभी कुछ दिनों पहले ही वो संजीदगी से उसके बारे में सोचने लगी थी। ये गुज़श्ता तल्ख बातें भूलकर उसे तारक को बेबसी के गर्दाब से निकाल लेना चाहिए। वो यकीनन उसका एहसानमंद होता। उसकी हर बात से ये जाहिर होता था कि वो नरीम को वाकई चाहने लगा है और उसे इस चाहत की कदर करनी चाहिए। डैडी, अम्मी, भाई सब उसकी शादी के बाद कितने खुश और आसूदा दिखाई देने लगे थे। तारक से उसे जो नफरत थी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। वो इतना काबिल नफरत भी नहीं था। उसकी मेहरबानी कि वो उसे जूं का तूं वापस छोड़ गया। हाँ, उसका तरीका जरूर गलत था। उसकी सजा भी तो भुगत रहा था। जमीर की सजा से बढ़कर कोई सजा नहीं होती। मुझे आगे बढ़कर उसे ये मुजदा सुना देना चाहिए कि मैंने तुम्हारी अना को हारने नहीं दिया है। मगर इससे पहले ना जाने ये जैदी कहाँ से टपक पड़ा था, जिसने तारक को शक की वादियों में ला खड़ा किया था। वो यकसर बदला हुआ तारक था। मुझे दे, मैं खुद दवा पी लेती हूँ। उसने हाथ आगे किया।
نہ جانے کس لیے خود کو یوں بچا بچا کر رکھتی ہو۔ کیا مجھ سے؟ اس کا اگلا جملہ اور وار دونوں معنی خیز تھے۔ نریم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم نے مجھے اتنا ڈسہارٹ کیا کہ میں اس بیڈ روم میں سونا بھی تمہاری توہین تصور کرتا تھا۔ تمہاری طرف بڑھتے قدم یہ سوچ کر روک لیتا کہ یہ قدم بہت آلودہ ہیں۔ میں تو تمہارے لیے خود کو بہت خالص بنا رہا تھا، اتنا خالص کہ تمہارا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھے شرمندگی نہ ہو، مگر تم تو خود میری گندھ ہو، غلاظت کی پورٹ ہو۔ طارق کے جملے تھے کہ آگ اس کا رواں رواں جلنے لگا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے، وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کر چلائی اور ایک دم ہی طارق کے لبوں پہ کمال جرأت سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی کانپتی ہتھیلی کی نرماہٹ طارق کے لیے یقیناً نئی بات تھی، مگر وہ پل بھر میں ہی جذبات کے گرداب سے نکل آیا۔ دیکھیں، آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر زیدی اچھا آدمی نہیں ہے۔ کمزوروں سے فائدہ اٹھانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے مجھ سے بھی اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل چاہی تھی۔ جواباً میں نے انکار کیا تو وہ نریم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ آپ میرا یقین کریں نا، اس نے طارق کا دایاں ہاتھ اپنے رخسار سے لگا لیا تھا۔ یہ مکار لڑکی اس طرح مجھے راہ پر لانا چاہتی ہے، کہاں تو اپنا ہاتھ پکڑنے نہیں دیتی تھی اور اب اس طرح۔ طارق نے جھٹ اپنا ہاتھ الگ کیا۔ خیر، جھوٹ سچ کا پتہ میں خود ہی لگا لوں گا۔ وہ لائٹ آف کر کے دراز ہو گیا۔ اس ڈاکٹر نریم نے تو ہمیں سارے عیش و آرام ہی بھلا دیے ہیں۔ مزے سے گھر بیٹھ کر تنخواہ وصول کرتے تھے، بہت ہوا تو مہینے میں ایک دو بار چکر لگا لیا۔ اس میں بھی اپنا فائدہ تھا۔ دوائیوں کا سٹاک جو آتا تھا اسے الگ سے بیچ کے پیسے کھڑے کرتے تھے، نہ کوئی فکر نہ پریشانی۔ مگر جب سے وہ آئی ہے قسم سے گھن چکر بنا کر رکھ دیا ہے۔ جوڑ جوڑ آرام کو ترس گئے ہیں۔ ہر وقت کام کراتی ہے، یہ کرو وہ کرو، فلاں مریض کو دیکھو، فلاں کو اٹینڈ کرو۔ اقبال، سمرین، صوفیہ اور ساجدہ چاروں نریم کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ اس کے خلاف بہت سے انتقامی جذبات ان کے ذہنوں میں پرورش پانے لگے تھے، جس پہ عمل درآمد کرنے کا ان کا پکا ارادہ تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے بھی بہت سی غلط باتیں یہاں کے عملے کے ذہن میں بٹھا دی تھیں۔ وہ آرام سے اپنے کارڈز کھیل چکا تھا۔ نریم کے حوالے سے اسے بہت بڑا فائدہ حاصل ہونے کی توقع تھی۔ اس کے ہاسپٹل میں بڑے نامور لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ مڈل ایسٹ کے ایک ملک سے سرکاری وفد پاکستان کے دورے پہ آیا تو ایک عرب شخص کی طبیعت بگڑ گئی۔ اسے علاج کے لیے زیدی کے پاس لایا گیا۔ نریم بھی وہیں ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ عرب شیخ کو وہ اس قدر بھائی کہ وہ اس کے لیے اپنی دولت کا آدھا حصہ لٹانے پر تیار ہو گیا۔ اس نے زیدی سے مدد مانگی۔ زیدی نے نریم کو سہانے خوابوں کے لالچ دیے، مگر وہ اس کی پیشکش کو خاطر میں ہی نہیں لائی۔ اگر وہ مان جاتی تو زیدی ملک کے چند متمول لوگوں میں سے ایک ہوتا۔ اس وقت سے وہ نریم سے اور بھی زیادہ خار کھانے لگا تھا۔ کل ڈاکٹر صاحبہ کا فون آیا تھا کہ وہ آج آ جائیں گی۔ جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں باتیں کرتے دیکھ کر پارا اور بھی ہائی ہو جائے۔ اقبال نے انہیں اٹھایا۔ واقعی آدھے گھنٹے بعد وہ آ گئی۔ خلاف معمول وہ کافی تھکی تھکی لگ رہی تھی۔ گلابی رنگت میں زردی سی گھل گئی تھی، آنکھیں بھی اندر دھنسی ہوئی تھی۔ پھر سارا دن وہ تندہی سے مریضوں کو دیکھتی رہی۔ ساتھ والے گاؤں سے ایک ایمرجنسی کیس آیا تھا۔ کوئی عورت تھی جو شدید زخمی تھی۔ صبح کی آئی نریم اب دوسری صبح کے 4 بجے فارغ ہوئی تھی۔ تھکن سے برا حال ہو رہا تھا، مگر کامیاب آپریشن کی بڑی خوشی تھی۔ یہ ایک احساس تھا کہ وہ سٹاف روم میں ٹیبل پہ ہی سر رکھے سو گئی۔ گھر فون کرنا اسے یاد ہی نہیں رہا۔ طارق 12 بجے آ کر پتہ کر گیا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اندر آپریشن تھیٹر میں ہے۔ پھر بھی اسے بہت غصہ آیا، کسی طرح چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس وقت آیا جب وہ تھکن سے بے حال ہوئی ٹیبل پہ سو رہی تھی۔ ڈاکٹر افرا بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، البتہ نرسیں وہاں تھیں۔ اس وقت وہ کسی سے بھی خوش اخلاقی بگاڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نریم اٹھو، اس نے آہستگی سے اس کا شانہ ہلایا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ دوبارہ مدہوشی میں ڈوب گئی۔ میں کہتا ہوں اٹھو، وہ اب سختی سے بولا تو جھٹ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ طارق کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ نیند کی قربانی دے کر آیا ہے۔ وہ باہر نکل کے کپ کپا سی گئی۔ سردی زوروں پہ تھی، مہینے کی آخری تاریخوں کا چاند کہیں کہیں سے جھانک کر اندھیرے کا سینہ چاک کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ اس کی ساری نیند بھاگ گئی۔ اس نے شکر کیا جب گرم گرم کمرے میں ہیٹر کے آگے بیٹھی۔ جب آپریشن ختم ہوا تو تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ کیا وہاں سونے کو زیادہ دل چاہ رہا تھا؟ وہ آتے ہی شروع ہو گیا۔ اصل میں تھکن بہت زیادہ تھی۔ اس نے صفائی دینے کی اپنی سی کوشش کی۔ بہت خوب، اور ادھر میں جو رات بھر سے جاگ رہا ہوں، 12 بجے بھی پتہ کرنے گیا تھا۔ اس نے نپے تلے لہجے میں بتایا تو وہ اس کے لہجے پہ الجھتی اسے دیکھنے لگی۔ یعنی وہ اس قدر اہم ہے کہ طارق جیسا شک کی آگ میں جلتا مرد
रात भर से जाग रहा है और इतनी सख्त सर्दी में जब बिस्तर छोड़ने को ही जी नहीं चाहता। वो दोबारा उसका पता करने गया है। उसके अंदर कोई नरम सा फूल खिला, मगर फिर फौरन ही मुरझा भी गया कि उसकी जात शक से बालातर नहीं है। जब भी तो वो दोबारा गया। तारिक शहर आया हुआ था, वहीं लिबर्टी में उससे एक दोस्त टकरा गया। एसपी रहीम मिर्जा। उसका क्लास फेलो रह चुका था। बड़ा ईमानदार और ज़हीन ऑफिसर था। वो जबरदस्ती उसे घर ले आया। और सुनाओ, कैसी गुजर रही है? तारक ने इजी होकर पूछा। ना पूछो यार, कैसी गुजर रही है। उस जैदी वाले मामले ने मुझे चकरा कर रख दिया है। वो सर पे हाथ मारता परेशानी से बोला। तारक के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये जैदी वाला मामला क्या है। तभी तो उसने झट अगला सवाल किया। रहीम का जवाब हैरत ज़दा करने वाला था, कम से कम उसे। यार, यही डॉक्टर जैदी जिसकी काबिलियत की धूम मची है। बैनुल अक़वामी अखबारात, जराइद जिसे बड़ी कवरेज दे रहे हैं। इस हॉस्पिटल और नेकनामी की आड़ में उसने मजबूर बेबस लड़कियों की इस्मतें लूटकर बड़ी दौलत बनाई है और नाम पैदा किया है। कई ईमानदार सहाफ़ी इस वक्त जैदी के पीछे हैं। हमें भी ऊपर से ऑर्डर मिला है। मेरी असिस्टेंट अम्बरीन नर्स के रूप में हॉस्पिटल में है और मुझे पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रही है। मैं उस वक्त से डर रहा हूं जब अखबारात इस हॉस्पिटल की हकीकत खोलेंगे। ये हॉस्पिटल क्या है, बड़े बड़े लोगों का दिल बहलाने का इशरत कदा है। शरीफ डॉक्टर्स खामोशी से इस मामले से अलग हो गई हैं। रहीम बोल रहा था और तारक फक होते चेहरे के साथ सुन रहा था। यार, मैं उन तमाम लड़कियों की जुर्रत को सलाम करता हूँ जिन्होंने जैदी के मजमूम इरादों के आगे हार नहीं मानी है। उन्हीं में एक डॉक्टर नरीम भी है, एडवोकेट अहमद इब्रार की बेटी। बेचारी के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है। जब वो मेडिकल की तालबा थी तो किसी कमीने घटिया शख्स ने उस शरीफ लड़की को अगवा कर लिया था। ये बात जैदी को मालूम हो गई थी। इसी आड़ में वो उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहता था। फिर मैंने सुना कि जैदी ने उसे किसी दूर दराज गांव के सहूलियात से महरूम हॉस्पिटल में भिजवा दिया। इससे आगे की कहानी मुझे मालूम नहीं है। तारक के दिमाग में मुसलसल धमाके हो रहे थे। अगर उसे रहीम ना मिलता तो जाने क्या होता। खासी देर बाद वो खुद को संभाल सका। रहीम, डॉक्टर नरीम मेरी वाइफ है। अभी चंद माह पहले हमारी शादी हुई है। तुम आना, उसे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी होगी। अब एक हैरानी रहीम की मुंतजिर थी। तुमने बताया तक नहीं और चुपके चुपके शादी भी रचा ली। वैसे नरीम अच्छी लड़की है, मैं उसकी गवाही देता हूँ। रहीम को अफसोस हो रहा था कि नाहक उसने तारक को उसकी अगवा की कहानी सुनाई। वो इधर उधर की बातें करता, मुसलसल इस तासुर को जायल करने की कोशिशें कर रहा था। महकमा सेहत के वजीर को इकबाल ने जो खत लिखा था, किसी तरह वो खत इफ्रा के हाथ लग गया। इधर समरीन ने खिदमत कमेटी के मेंबरान को गुमनाम कॉल के जरिए डॉक्टर नरीम के बारे में झूठी इतलात दी। अगर वो खत पोस्ट हो जाता तो नरीम की सारी नेकनामी भाप बनकर उड़ जाती। उसमें लिखा हुआ था कि डॉक्टर नरीम हॉस्पिटल में आने वाले दवाइयों के स्टॉक अपने कब्जे में कर लेती है और उसकी जगह 2 नंबर दवाइयां लिखवाकर मरीजों की सेहत से खेलती है। और भी इस तरह की बातें थी। वो अभी ये खत लिए परेशानी के आलम में कुछ सोच ही रही थी कि उसे ओडीसी के आने की इत्तला मिली। उसे जो कुछ करना था जल्द करना था। तारक साहब, प्लीज जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे। जैसे ही वो घर लौटा, इफ्रा की कॉल आ गई। यकीनन कोई गैर मामूली बात थी। इफ्रा, अब क्या होगा? मैंने कुछ नहीं किया है, तुम जानती हो कि ये झूठ है। मेरे खिलाफ साजिश है। वो बुरी तरह रो रही थी। कुछ नहीं होगा, मैंने चौधरी तारक को कॉल की है। देखो, वो आ चुके हैं। उसने खिड़की से बाहर इशारा किया तो नरीम और भी परेशान हो गई। न जाने अब क्या होने वाला था। वो तो पहले ही बदगुमानियों की जद में था। जो कसर रह गई थी अब पूरी होने वाली थी। इफ्रा ने यह क्या किया था? उसे और भी ज्यादा रोना आ रहा था। तारिक ने सब कुछ खुद हैंडल कर लिया था। नरीम की जान उसने आसानी से छुड़ा ली थी। हाँ, इकबाल और उन तीनों नर्सों को पूरी पूरी सजा दिलवाने का इरादा था जिन्होंने ये मंसूबा बनाया था। नरीम, फौरन अपना इस्तीफा लिखो। वो अंदर आया तो बेइंतहा संजीदा लग रहा था। वो बेचारी डर गई कि न जाने क्या बात हुई है जो उसे इस्तीफा लिखने को कहा जा रहा है। तारक ने इफ्रा को बाहर आने का इशारा किया। नरीम ढीले ढीले हाथों से कागज पे कलम घसीट रही थी। इफ्रा, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बहुत बड़ी परेशानी से बचा लिया है। वो ममनून और मुतशक्किराना निगाहों से उसे देख रहा था। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? नरीम बहुत अच्छी और हमदर्द लड़की है। उसने अपनी परवाह किए बगैर हॉस्पिटल को संवारा। इसी वजह से लोगों का एतमाद बहाल हुआ। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि एक बेगुनाह लड़की सजा झेले? वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी।
میں نے بہت پہلے سے یہ سوچ رکھا تھا کہ نریم کو کوئی اچھا سا تحفہ دوں گا۔ ایک بار میں اپنی زمینوں کا جائزہ لینے نکلا تو جھٹ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ نریم کو ایک ہاسپٹل تحفے میں دیا جائے۔ کافی عرصے سے اس پہ کام ہو رہا ہے۔ میں نے نریم کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیا۔ وہ خود جب اس کا افتتاح کرے گی تو جان لے گی میں آپ کو سب سے پہلے وہاں جاب آفر کرتا ہوں۔ میں نے اس ہاسپٹل کے کرتا دھرتا افراد سے موبائل پہ بات کی ہے۔ انہوں نے ذمہ دار اور ایماندار عملے کو یہاں تعینات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ طارق نے اسے بتایا تو وہ ہلکی پھلکی سی ہو گئی۔ نریم کی خوش قسمتی میں کلام نہیں تھا۔ اندر وہ استعفیٰ لکھ چکی تھی، نہ جانے طارق اسے کیا سزا دینے والا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کاغذ پر نظر دوڑاتے ہوئے مطمئن انداز میں بولا۔ ڈاکٹر افرا، بہت جلد آپ کو بھی ایسا ہی استعفیٰ لکھنا پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں طارق صاحب، میں استعفیٰ نہیں لکھوں گی۔ اگر سارے ایماندار ادھر چلے گئے تو ادھر کا کیا بنے گا؟ ویسے میں میدان سے بھاگنے کی بجائے مقابلہ کرنے کی قائل ہوں۔ نیکی، سچائی اور ہمت اپنا آپ منوا ہی لیتی ہے، جیسے اس وقت ہوا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، مجھے آپ کے خیالات نے متاثر کیا ہے۔ واقعی کچھ ایماندار ادھر بھی ہونے چاہیے تاکہ بیلنس رہے۔ وہ شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ نریم ان کی مبہم گفتگو سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی۔ بڑے دنوں بعد آج اسے شرجیل بھائی اور امی کی شکل نظر آئی تھی۔ ان کے سینے سے لگتے ہی اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ ننھی سی بچی کی طرح سسک رہی تھی جس کی ماں کی آغوش چھن گئی ہو۔ رضوانہ بیگم اور شرجیل کو اس کے دکھ کا بخوبی احساس تھا جو 3-4 برسوں سے اس کے سینے میں پل رہا تھا۔ نظروں سے گرے جانے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اسی کے ہاتھوں بے حال تھی۔ شرجیل کو احساس ہو رہا تھا کہ انہیں بہن کا موقف سن لینا چاہیے تھا، اسے کتے کی طرح دھتکار نہیں دینا چاہیے تھا۔ بہن بھی ایسی جس کی پاکیزگی کی قسمیں کھائی جاتی تھی۔ بہت دیر تک وہ اس کا سر محبت سے سہلاتے رہے، ان ہاتھوں میں آج محبت کا احساس تھا۔ وہ شانت ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد رضوانہ اور شرجیل جلد ہی سو گئے۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے، جسمانی تھکن بے پناہ تھی۔ نرم گرم بستر میسر آتے ہی نیند نے آ لیا تھا۔ لاؤنج میں سب جمع تھے، وی سی آر پہ گانے چل رہے تھے۔ خاور کا بیٹا ٹیپو جھوم جھوم کر گا رہا تھا۔ نریم کو اندر آتے دیکھ کر خاموشی چھا گئی۔ ٹیپو کی زبان رک گئی۔ طارق آہستگی سے اس کے کان میں بولا، تمہاری آنٹی کو ایسے گانے پسند نہیں ہیں۔ ٹیپو نے وی سی آر آف کر دیا۔ آئی ایم سوری آنٹی، آئندہ ایسے گانے نہیں سنوں گا۔ ہاں بھائی نریم، تم نے خوب ان کا برین واش کیا ہے، مجھے یقین ہے بہت جلد یہ سنبھل جائیں گے۔ ٹیپو کی شرمندگی حوصلہ افزا ہے، خاور کہہ رہا تھا۔ ہاں بھی نریم، تم نے تو ہمارے گھر میں سب کو باذوق بنا دیا ہے، اچھی شاعری اور میوزک کا سینس دیا ہے۔ جو چیز بار بار سنی جائے دل پہ ضرور اثر کرتی ہے۔ اگر اچھا گانا، اچھی شاعری سنی جائے گی تو دل و دماغ پہ مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ واقعی ہمارا اسلام بلا شبہ عظیم ترین مذہب ہے۔ جذبات کو برانگیختہ کر دینے والی موسیقی نہ سننے میں بھی ایک حکمت ہے۔ میں نے آج ہی اخبار میں ایک ڈاکٹر کی ہی رائے پڑھی ہے جو کہتا ہے کہ اچھی اور سچی شاعری انسان کو مذہب کی طرف زیادہ راغب کرتی ہے۔ بابا بلے شاہ، سلطان باہو اور غلام فرید کی کافیاں سن کر لوگ کیسے وجد میں آ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس گھٹیا شاعری اور گھٹیا میوزک انسان کو برے برے کاموں پر اکساتا ہے۔ خاور کی باتیں سب کے دل میں اتر گئی۔ نریم نے اس کی طرف دیکھا، گویا یہ سب اس کے دل کی آواز تھی۔ اس نے مزید اضافہ کیا، معلوم ہے نصرت فتح علی خان کو سن کر بہت سے غیر مسلم مسلمان ہو گئے تھے۔ یقیناً ان کی شاعری اور میوزک میں کوئی طاقت تھی جس نے ان گمراہ لوگوں کو روشنی میں لا کھڑا کیا۔ بس یہ دل کے اندر سے اٹھتا ہوا کوئی جذبہ ہوتا ہے جو آن واحد میں سارے اعصاب کو جکڑ کر اس سے خدائے واحد کا اقرار کروا کر دم لیتا ہے۔ طارق یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سچائی اور نیکی کے حسن سے اس کا چہرہ کچھ اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ واقعی یہ لڑکی چاہے جانے کے قابل تھی۔ سب خاموش اور اپنے خیالوں میں غلطاں تھے۔ یاور نے خاموشی کو توڑا، کوئی بات کرو، سب کو سانپ سونگ گیا ہے۔ اس نے خوشگوار ماحول پیدا کرنا چاہا۔ میں تو جا رہی ہوں سونے، رات بہت ہو گئی ہے۔ نریم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد طارق بھی سب کو شب بخیر کہتا آ گیا۔ وہ سارے بھی اٹھ گئے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد نریم نے ہیٹر بند کر دیا۔ طارق فلور کشن پہ بیٹھا اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں یہاں سو سکتا ہوں؟ وہ اسے جائے نماز طے کرتے دیکھ کر بولا۔ آپ کا کمرہ ہے، جہاں مرضی سوئیں۔ وہ اسے طارق کا نیا وار سمجھی تھی، تبھی تو رسان سے بولی، مرضی مرضی مرضی، اچھا مذاق ہے۔
बाइख्तियार होते हुए भी बेबस हूँ। इसके बरअक्स एक बेबस लड़की जिसके पास कोई ताकत नहीं है, इख्तियार है। ऐसा क्यों है? वो बाइख्तियार शख्स इख्तियार रखते हुए भी क्यों बेइख्तियार है? और वो लड़की क्यों इतनी ताकतवर है जबकि उसके पास ज़ाहिरन कोई इख्तियार नहीं है? तुम बताओ ना, ऐसा क्यों है? वो उसके नाजुक सरापे को निगाहों में कैद करते हुए बोला। भला मुझे क्या पता? वो वाकई लाइम थी। मैं बताऊं? वो कमज़ोर, बेबस और बेइख्तियार लड़की तुम हो। सिर्फ तुम। और मैं बाइख्तियार मर्द होते हुए भी बेइख्तियार हूँ। भला ऐसा कैसे हो सकता है? एक बाइख्तियार शख्स बेइख्तियार हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस वक्त हो रहा है। तुम मेरे सामने बैठकर होंठों को दांतों से कुचल रही हो और मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। अब बताओ, मैं बाइख्तियार होते हुए भी बेइख्तियार हूं कि नहीं? तो ऐसा क्यों है? आप बाइख्तियार होकर बेबस क्यों हैं? वो बेसाख्ता कह तो गई मगर फिर पछताई भी। तुम्हारे मामले में खुद मेरा दिल मेरे मुकाबिल में डट गया है। कुछ जरूरी काम करने हैं, इसके बाद मुझे बालादस्ती होगी। वो फिर उलझ उलझ गई। न जाने इन बातों का क्या मतलब था, वो क्या कहना चाहता था। जरा अपना दुपट्टा तो देना, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। तारक ने उसके शाने से दुपट्टे को खींचा तो वो उसकी मुनाफकत पे दिली दिल में राख हो गई। बाइख्तियार होते हुए भी बेख्तियार शख्स। सर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की गोली ले। दुपट्टे से भी कभी दर्द खत्म हुआ है? मेरा हो जाता है। दुपट्टे वाली ना सही, उसका दुपट्टा ही सही। वो अनाड़ी पन्ने से दुपट्टा पगड़ी के स्टाइल में सर के इर्द गिर्द लपेटते हुए शरारत से बोला तो वो नए दुपट्टे के मुतवक्को हशर पर फातिहा पढ़कर रह गई। नरीम यार, जल्दी करो, देर हो रही है। वो चौथी बार कमरे में झांक कर गया था। सुबह से उसे तैयार होने का ऑर्डर मिला हुआ था। न जाने वो उसे कहाँ ले जाना चाहता था। और फिर यार का तर्ज तखातुब भी मानीखेज था। जरा ठहरिए, मैं अम्मी को बताऊं। वो खुद से पाँव में डालती रुकैया बेगम के कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि तारक ने उसका बाजू थाम लिया। रहने दो, अम्मी यहाँ नहीं है। फिर वो उसे सवाल जवाब की फुर्सत दिए बगैर गाड़ी तक ले आया। एक नो तामीर शुदा बिल्डिंग के आगे बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी और इनमें उसके जाने पहचाने चेहरे थे। ताया अब्बू, छोटे ताया, चचा जान, बड़ी अम्मी, अम्मी, ताई चची, सारा, अम्मारा, सना, खावर, यावर और इफ्रा बिल्डिंग पे लगी सुनहरी तख्ती पे नरीम हॉस्पिटल लिखा देखकर उसे सबकी यहाँ मौजूदगी समझ आ गई। न जाने क्या था ये शख्स, जख्म लगाकर बाद में फाहे रखता था। वो रोना शुरू हो गई। बड़ी अम्मा ने रिबन काटने के लिए कैंची उसके हाथ में थमाई तो उसने सूसू करते हुए फीता काटा। सबके साथ उसने भी घूम फिर के हॉस्पिटल का जायजा लिया। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता यह हॉस्पिटल इसे ख्वाबों की ताबीर लगा। बड़ी अम्मी, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। घर आते ही वो शुरू हो गई। बेटा, वो अपने बदसूरत रवैये का अजाला कर रहा था जो उसे तुम्हारे अगवा से सरजद हुआ था। उसने मुझे सबसे पहले बताया कि उसने इंतकाम में अंधे होकर एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी है। सब तुम्हें इस बदनामी के अंधे कुएं से निकालना चाहते थे जिसमें तारक ने तुम्हें फेंका था। हमने बड़े फख्र से तुम्हें अपनी इज्जत बनाया है। इस पे हमें कोई नदामत नहीं है। और हाँ, तारक के किए की माफ़ी हम उसकी तरफ से तुम्हारे घर वालों से पहले ही मांग चुके हैं, मगर तारक को उसकी खबर नहीं है। बड़ी अम्मा, वो रोते हुए उनके गले लग गई। आप कितनी अच्छी हैं, बल्कि आप सब अच्छे हैं। अब बस करो मेरी बेटी, नरीम हम सब से अच्छी है। हो सके तो तारक को मुआफ कर दो बेटा। रुकैया ने उसके आंसू साफ किए। तारक शिकार पर जा रहा था। उसे अपनी रवानगी की इत्तला देने जब वो आया तो नरीम ने टेबल पर रखा एक खंजर देखने को उठा लिया। वो नाराजगी से गोया हुआ। इसे यहीं रख दें। क्यों? इसमें कौन से हीरे जड़े हुए हैं? और इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? एक खंजर ही तो उठाया है। इससे बेहतर था उठाकर सीने में उतार देती। वो तलखी से बोला और रिवाल्वर की नाल साफ करने लगा। और फिर खुद ही इलाज करती, क्योंकि मुफ्त का डॉक्टर आपको मुयस्सर है। मुस्कुराहट उसके होंठों पे चमकी। वैसे बेहतर नहीं है कि मुझे भी शिकार पे साथ ले जाएं? अगर आप जख्मी वख्मी हो गए तो ट्रीटमेंट दूंगी। वो कहीं मजाक तो नहीं कर रही थी? तारक ने निगाहें उठाकर जायजा लिया। हंसी को जब्त करने की कोशिश में उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्यों, क्या और डॉक्टर मर गए हैं? मर तो नहीं गए हैं, मगर मेरे जैसा इलाज हर कोई नहीं कर सकता। तारक ने टेबल पर पड़े असलहे को देखा और फिर उसे, जो इन पिस्टल और खंजर से ज्यादा ताकतवर थी। यकीनन वो उसे तंग कर रही थी। जैदी वाले मामले से भी वो आगाह हो चुकी थी। डॉक्टर साहिबा, हम आपकी बहादुरी के मुतारिफ हैं, मगर बात तो अंदर आकर करें। नरीम की बेखबरी से फायदा उठाकर तारक ने उसे दरवाजे से अंदर खींच लिया। छोड़े मुझे, बड़ी अम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिर आपको शिकार पर भी तो जाना है। भाड़ में गया शिकार। मुझे आज बड़ा गुस्सा आ रहा था, इसलिए शिकार पर जाने का प्रोग्राम बना लिया।
مگر اب کینسل کر دیا ہے اس لیے کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کس لیے؟ نریم نے بے تابی سے پوچھا کیونکہ طارق فی الحال شرافت کے جامے میں ہی تھا۔ اس لیے کہ میرے سامنے ایک پیاری سی ہرنی کھڑی ہے، سوچا آج اسی کا شکار کر ڈالیں۔ جی نہیں، وہ واقعی خوفزدہ ہرنی کی مانند ہو گئی۔ جی ہاں، اعتراض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج میں با اختیار بھی ہوں اور مضبوط بھی۔ آنٹی انکل کو میں نے ایک ایک بات بتا دی ہے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی کر ڈالو۔ نریم نے اسے دھکا دیا تو وہ اپنی جھونک میں سیدھا ٹیبل پر گرا۔ گرنے سے بچنے کے لیے اس نے ٹیبل کو تھامنا چاہا تو چمکدار خنجر ہاتھ میں آ گیا۔ پل بھر میں اس کا ہاتھ سرخ سرخ خون سے بھر گیا۔ اچھا خاصا گہرا گھاؤ لگا تھا اسے۔ یہ تو نے کیا کر دیا ہے نریم؟ اس نے خود کو ملامت کی اور طارق کا زخمی ہاتھ تھاما۔ اٹھے، کمرے میں چلیں، فرسٹ ایڈ باکس وہیں ہے۔ وہ بے پناہ شرمندہ تھی۔ جی شکریہ، میں خود ہی کچھ بندوبست کر لوں گا۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ پلیز طارق، نریم کی آنکھوں میں حسین التجا تھی۔ میں یہی فرسٹ ایڈ باکس لے آتی ہوں۔ میں نے کہا نا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جیب سے رومال نکال کر زخم پر باندھ چکا تھا۔ پلیز طارق، زخم بگڑ جائے گا۔ وہ اس کے بے حد قریب آ گئی۔ طارق نے اسی زخمی ہاتھ سے اسے مزید قریب کیا اور بولا، اب سارے زخم بھر گئے ہیں۔ طارق، بے احتیاطی مت کریں، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک تو تم رومانٹک بھی نہیں ہونے دیتی۔ سوچ رہا ہوں تم سے کیا کہوں، مگر مجبوری بھی ہے۔ رومانٹک گانے سننے پہ تم نے پابندی لگا دی ہے، اب کیسے رومانس جھاڑوں گا تم سے؟ اس کی پریشانی قابل دید تھی۔ نریم کو ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، کسی ڈاکٹر سے بینڈیج کروا لیجیے گا۔ ڈاکٹروں کو مارو گولی، میں نے تو تم سے ہی علاج کروانا ہے۔ بے شک جتنا مرضی زخمی کر لو، مگر علاج اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے کرنا۔ طارق نے جاتی نریم کا آنچل پکڑا، آنچل کے ساتھ وہ خود بھی آ گئی۔ دونوں سرے جو طارق کے ہاتھ آ گئے تھے، جو ہی طارق کا دھیان ہٹا وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بینڈیج کروا کر آتا ہوں اور پھر اس زخمی ہاتھ سمیت تم سے بہت سارے اعترافات کروں اور کرواؤں گا۔ طارق نے اسے دھمکی دی، اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی اندر آ گیا۔ یہاں وہ بڑی اماں کے پاس فرسٹ ایڈ باکس رکھے سوچ رہی تھی، مجھے اب تم سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنی پڑے گی، کیونکہ تم نے مجھے پھر سے اٹھا کر کھڑا کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔